मैन, गुड मॉर्निंग मुल्तान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट अलीज़े। उम्मीद करती हूं आप लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी सुबह का आगाज बहुत अच्छे से कर चुके होंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनसे बड़े अहम मौज़ूआत पे हम डिस्कशन करेंगे जो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव भी होगी और कोशिश करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एंटरटेन भी कर सकें। अपनी सुबह का आगाज कोशिश किया करें हमेशा अच्छे रवैयों से करें, क्योंकि आजकल माशरे में जो अदम बर्दाश्त और सब्र की कमी आ चुकी है, स्पेशली हमारी नौजवान नस्ल बहुत ज़्यादा जज्बाती है, तो उस चीज़ को ओवरकम करें और कोशिश करें कि हुस्न इखलाक अपनाएं और लोगों के साथ अच्छे रवैये रखें, ताकि आप जब इस दुनिया से चले भी जाएं, दुनिया से तो हर किसी ने जाना है, जब आप चले जाएं तो लोग आपको तब भी अच्छे अल्फाज में याद रखें और जब आप इस दुनिया से चले जाते हैं तब भी आप जिंदा रह सकते हैं लोगों के दिलों में, और वो किस तरह से, अच्छे इखलाक से। तो अपने कोशिश करें आसपास के लोगों को मेंटली फिजिकली किसी तरीके से आप तकलीफ ना पहुंचाएं। और इसी के साथ में अपने जो आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ करवाती चलूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं शमसुर रहमान सवाती साहब, जो कि प्रेसिडेंट नेशनल लेबर फेडरेशन पाकिस्तान भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत सर वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया आपको बहुत। और हमारे साथ मौजूद हैं अहमद खान साहब, जो कि रिपोर्टर रूही टीवी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैडम। ओके सर, आप मुझे बताइए कि आप चूंकि प्रेसिडेंट हैं नेशनल लेबर फेडरेशन पाकिस्तान के, तो ये बेसिकली एनएलएफ है क्या? नेशनल लेबर फेडरेशन जो ट्रेड यूनियन होती है मुख्तलिफ इदारों की, मिलों, कारखानों की, जिस तरह या बड़े इदारे हैं, रेलवे है, PIA है, वॉपडा है, तो इसकी जो यूनियन होती हैं उसका मजमू होता है नेशनल लेबर फेडरेशन। तो ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी फेडरेशन है। ये 1969 को वजूद में आई थी और उस वक्त से इस वक्त तक ये काम कर रही है और पूरे इसका पूरा नेटवर्क पूरे मुल्क में है। हमारी तंजीम 4 सूबों में मौजूद है और नीचे जहाँ जहाँ इंडस्ट्रियल हब हैं वहाँ भी है। और इसके साथ हम ये तो फार्मल सेक्टर है, लेकिन इनफार्मल सेक्टर का जो दिहाड़ीदार लेबर है इसको भी हम पूरे पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और पाकिस्तान में जो टोटल लेबर्स की फोर्स है वो कितनी है? पाकिस्तान में एक सर्वे के मुताबिक 18 करोड़ 19 लाख लेबर है, लेबर क्लास। ह्यूज फिगर। जी हाँ, ये हमारी आबादी का तीसरा हिस्सा है। और इसमें जो फार्मल सेक्टर है वो 16-17% बनता है और इनफार्मल सेक्टर जो है वो 83% बनता है। इनफार्मल सेक्टर हम उसको कहते हैं कि जो दिहाड़ीदार मजदूर है, मसलन खेत का मजदूर है, मंडी का मजदूर है, बाजार का मजदूर है, दुकानों पे, होटलों पे, पेट्रोल पंपों पे काम करने वाला, राज मिस्त्री, रक्शे वाला, रेडी वाला, छाबड़ी वाला, ये इनफार्मल सेक्टर का लेबर है। और फार्मल सेक्टर जो है वो किसी कारखाने में, मिल में, किसी इदारे में, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, कमेटी, इनमें जो एम्प्लॉइज है, मुलाजम है। पाकिस्तान में जो लेबर कवानीन है बदकिस्मती से वो सिर्फ फार्मल सेक्टर के लिए है। 83% जो इनफार्मल सेक्टर है, दिहाड़ीदार लेबर है, इसके लिए ना तो कोई लेबर कवानीन है और ना ही कोई सोशल प्रोटेक्शन है, ना ही कोई पॉलिसीज है। कोई पॉलिसी नहीं है। यानी जो हमारी सोशल सिक्योरिटी है, जो सूबाई हुकूमतों का शोबा है, तमाम सूबों में अलग अलग हर सूबे की अपनी एक सोशल सिक्योरिटी है, वो इन पर अप्लाई नहीं होती। दिहाड़ीदार यानी 83% लेबर पर वो सोशल सिक्योरिटी अप्लाई नहीं होती। एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट है, बुढ़ापा लोन्स है, वो भी इन पर अप्लाई नहीं होता। और वर्कर्स वेलफेयर फंड है जो वर्कर्स के, रजिस्टर्ड वर्कर्स के बच्चों को तालीमी वज़ाइफ देते हैं, डेथ ग्रांट, मैरिज ग्रांट, और जिनसे लेबर कॉलोनियाँ बनती हैं, वो भी इस 83% पर लागू नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से हम अगर टोटल लेबर फोर्स का देखें तो जो ट्रेड यूनियन का राइट है इस वक्त वो 1% से ज़्यादा नहीं हासिल लेबर को। और जो ये सोशल सिक्योरिटी, EOBI, वर्कर्स वेलफेयर फंड, ये समाजी बहबूद के जितने भी इदारे मौजूद हैं, इनमें रजिस्ट्रेशन यानी आधे % से भी कम है। यानी उसको बिल्कुल सबकी मिलाकर खींच तान कर लाएं तो
0.5% جو لیبر ہے وہ اس میں رجسٹرڈ نہیں ہے. یہ صورتحال ہے مزدور کی پاکستان میں. منیمم ویج ہے جو گزشتہ سال 37,000 تھی، وہ کہیں پہ بھی اس کا یعنی 90% سے زیادہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا. اس سے کم لوگوں کو ویج دی جاتی ہے. اور اب 40,000 مقرر ہوئی ہے، تو اب اس کا بھی دیکھتے ہیں کہ کیا بنے گا. لیکن جو 83% جو لوگ ہیں، جو مزدور ہیں، جو لیبر ہیں، ان کے لیے کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. نہ کوئی قانون ہے ان کے لیے، نہ وہ اپنی تنظیم بنا سکتے ہیں، نہ کوئی مطالبہ کر سکتے ہیں، اور نہ ان کے لیے یہ سوشل پروٹیکشن تو ویسے کوئی مزدور ہو یا نہ ہو، سارے تمام شہریوں کو حاصل ہونی چاہیے. ہاں، جو بھی ظاہر ہے جو لوگ محروم ہوتے ہیں کسی چیز سے، تو حکومت کا ہی کام ہوتا ہے کہ وہ ان کو پروٹیکشن دے. لیکن ایسا نہیں ہے، یہ لیبر تو کلاس کو خاص طور پر بہت زیادہ محروم ہے. اوکے، ٹھیک ہے. احمر، آپ بتائیے گا کہ آج کل آپ کو موسم کی صورتحال، خاص طور پہ ملتان میں، جنوبی پنجاب میں موسم کی صورتحال آپ کے سامنے، اور ہم کل بھی یہ چیز ڈسکس کر رہے تھے کہ بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو سیلاب کی زد میں آ گئے ہیں، تو بڑی الارمنگ ایک سچویشن ہے. تو جب ہم موسم کی بات کرتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا ہوتا، جیسے کل صبح اور آج بھی موسم اس طرح کا ہے کہ اچانک سے ہوا چلنے لگ جاتی ہے، اچانک سے بارش شروع ہو جاتی ہے، اچانک سے دھوپ نکل آتی ہے، تو آندھی طوفان یہ ساری چیزیں بھی ساتھ ساتھ رہتی ہیں. تو یہ جو سڑکوں پہ سائن بورڈز لگے ہوئے ہیں، بہت بڑے بڑے سائن بورڈز بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بھی ہیں، تو اس سے موجود شہریوں کو جو نقصانات ہو جاتے ہیں اور ہو سکتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کوئی اویئرنیس کیمپین بھی نہیں چلائی جاتی، کچھ انہیں آگاہی بھی نہیں دی جاتی، تو اس سے بہت بڑے بڑے حادثات بھی ہوتے ہیں. اور ابھی پچھلے دنوں ایک شہر میں ہوا بھی واقع. تو اس سے بچنے کے لیے کیا کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ دیکھیں میڈم، سوال آپ کا بہت اچھا ہے، لیکن ایک ہی سوال میں 3-4 سوالات ہیں. اس میں پہلا سوال ایک تو یہ ہے کہ جو سائن بورڈز لگے ہوتے ہیں، جو فار ایگزامپل کسی کمپنی کے ایک سائن بورڈ ہیں جو کہ آپ روڈ پر ٹریفک سائن بورڈز، اچھا، ایک وہ ہے. اب شہریوں کو کسی کے بارے میں بھی نہیں پتا، کچھ بھی نہیں پتا. اب اگر کسی کمپنی کا لگا ہوا ہے تو شہری دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا یہ کمپنی کا تو ہے. اب کچھ ایسے ہوتا ہے کہ جو ڈیل لگی ہوتی ہیں یا کچھ بھی کپڑوں کے حوالے سے ہوتا ہے، تو وہ شہری ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ چیز یوں ہے. اب دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں ٹریفک سائنس بورڈز کے حوالے سے، تو وہاں پر شہریوں کو اویئرنیس نہیں ہے. وہ کیوں اویئرنیس نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے جو ادارے ہیں، ٹریفک پولیس خاص طور پہ، انتظامیہ ہے، وہاں پر شہریوں کو کوئی کمپین نہیں کر رہی. تو اس کا کمپین کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ دیکھیں، آج کل آئی جی پنجاب کی، وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات پر کیا کرتے ہیں، موٹر سائیکل سوار کو روکتے ہیں، اسے چیک کرتے ہیں، آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں جی ہے. لائسنس ہے؟ نہیں ہے. اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں کہ فوری طور پر اس کا لائسنس بنوا دیتے ہیں. جب اس کا لائسنس بن جاتا ہے تو سامنے ایک پینا فلیکس ہے جہاں پر یہ جو ٹریفک سائنس بورڈ، ٹریفک سائنس ہیں، وہ بنے ہوتے ہیں. کچھ تو ان کو بتا دیتے ہیں کہ یہ سائن ہے، بس روڈ پہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ 2 سیکنڈ کا بتانا، 5 سیکنڈ کا یا 5 منٹ کا بتانا، تو وہ تو بھول جائے گا. ایسا ہی ہے. اب کیا کرتے ہیں، کچھ تو ان کی آئی ڈی کارڈ لے کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، وہ ٹینشن میں ہوتے ہیں جی ہماری بس بائک چھوٹ جائے، ہم باہر چلے جائیں، لائسنس بعد میں بنوا لیں گے. اب کیا ہوتا ہے، اس کا نقصان ہمیں کیا ہے؟ لائسنس تو ان کا بن گیا، ان کو روڈ پہ چلنے کا کاغذی ایک قانون تو ان کو دے دیتے ہیں، لائسنس تو دے دیا، لیکن ان کو روڈ پر آنے کے لیے آگاہی مہم نہیں دی جاتی. آپ نے اصول تو بتایا ہی نہیں. اصول تو بالکل نہیں بتایا نا انہوں نے. اب کیا ہوتا ہے، میری ایک بات ہو رہی تھی ٹریفک سے نا، ان سے میں نے پوچھا، ٹریفک پولیس سے، تو ان سے میں نے پوچھا کہ میں نے کہا یہ بتائیں کہ دورانیہ کتنا ہوتا ہے اگر ایک انسان اگر مسلسل دن میں 1-2 گھنٹے دے اس کو سمجھنے کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ 2 ویک مسٹ ہیں. اچھا، یہی میں کہنے لگی تھی کہ ایٹ لیسٹ پھر اس کی ایک اسٹریٹجی ہونی چاہیے. جب آپ پکڑتے ہیں یا آپ انہیں لے کے جاتے ہیں تو ایک اسٹریٹجی کے تحت آپ کو چلے 2 ویکس نہیں، آپ ایٹ لیسٹ 1 ویک کا تو ٹائم دیں. 1 ویک کا ٹائم دیں، اس کا بے شک. اور وہ لرننگ پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ، اب ہم دیکھتے ہیں روز ڈیلی کی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی ایسا کیس لازمی سامنے آتا ہے جہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے
ہم آ رہے ہوتے ہیں، ہم جا رہے ہوتے سینکڑوں ہیں، کیسز ہیں، ایک اور کیس بھی نہیں. یہ تو ہم آئی وٹنس ہے نا، ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور ایسا کوئی دن نہیں گزرا کہ ہم نے نہ دیکھا ہو کہ سڑک پہ کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو رہا ہے. بالکل ایسے. تو آپ اس کو لرننگ پوائنٹ آف ویو سے آپ ان کو ایک ہفتے کے لیے بلائیں تو صحیح، بالکل ایسے. کہ آپ نے پورا ہفتہ یہاں پہ آنا ہے اور آپ یہ چیز سیکھیں گے. ابھی جیسے بات کی ہے انہوں نے کہ 83% جو ہے ہمارے پاس انفارمل لوگ ہیں جو کہ مزدور طبقہ ہے. اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ٹریفک پولیس سے یہ اسکولوں میں جاتے ہیں، یہ کالجز میں جاتے ہیں، وہاں جا کے ان کو اویئرنیس دیتے ہیں کہ ٹریفک پولیس یوں ہے، یہ سائن بورڈز ہیں، آپ نے سفر یوں کرنا ہے، حادثات سے بچ سکتے ہیں. لیکن انفارمل لوگ جو ہمارے پاس یہاں پر ہیں 83%، ان کو کس نے سمجھانا ہے؟ اب ان کو تو نہیں Educated لوگ تو پتا، already ایجوکیٹڈ تو ان کو تو پتا ہوتا ہے ایجوکیٹڈ ایسا ہی لوگوں ہے. کو، لیکن اب ان کے بقول 83% جو ہے وہ انفارمل ہے، جن کو پڑھائی لکھائی سے کوئی مطلب کوئی نہیں ہے، کوئی مطلب سروکار نہیں نہیں ہے. ہے. اب انہوں نے مزدوری کرنی ہے، مزدوری کر کے گھر واپس جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ٹریفک پولیس روک لیتے ہیں. پہلے جو ان کا لائسنس تو وہ کہتے ہیں کہ سارا دن ہم نے مزدوری کرنی ہے، لائسنس ہم نے جیب میں رکھ کے کیا کرنا کیا ہے. کرنا ہے. اب دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ یہ اگر شہریوں کے اندر اویئرنیس نہیں دیتے تو اس کا سب سے بڑا نقصان ہمیں یہ ہے کہ ہمیں حادثات دیکھنے پڑتے ہیں. روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں حادثات ہوتے ہیں، کبھی 100 سے زائد، کبھی 200 سے زائد، اس طرح کے مختلف، خاص طور پر موٹر بائکس کے میں وہ حادثات بتا رہا ہوں جو کہ ٹریفک قوانین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں. اب شہر کے مختلف مقامات پر زیادہ تر جو ہے انہوں نے ان کی سائن بورڈز جو ہیں وہ لگائے ہوئے ہیں، لیکن اس پر شہری جو ہیں وہ عمل درآمد نہیں کرتے. اب وہ کیونکہ عمل انہیں درآمد پتہ ہی نہیں ہے، نالج ہی نہیں ہے. اب میں نے 3-4 دن پہلے نا میں نے اس پہ سٹوری کی، میں نے اس شہریوں سے پوچھا، میں نے کہا آپ کو پتہ ہے سائن بورڈز کیا ہیں؟ کہتے ہیں ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یہ ہوتے کیا ہیں. اب دوسری طرف اگر میں آتا ہوں تو جب میں نے دوسرے شہریوں سے پوچھا، میں نے کہا یہ سڑکوں پر جو آپ کو لین اور لائن لگی ہوئی ہے اس کے بارے میں پتہ ہے؟ کہتے ہیں نہیں پتہ. اب حادثات کیسے روک سکتے ہیں؟ تو جب اویئرنیس نہیں دی جائے گی تو یہ حادثات بھی کیسے روکیں گے؟ ہم شاید اس لیے بھی کوشش نہیں کرتے کہ ہماری نظر میں شاید انسانی جان کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہ گئی. بالکل ایسے. اب دیکھیں ٹریفک پولیس کے تقریباً 15 سے زائد جو ہے وہ خدمت مرکز سینٹر بنا دیے گئے ہیں جہاں پہ شہریوں کو سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. لیکن وہ کیا کام کر رہے ہیں؟ وہ تو صرف لائسنس بنا رہے ہیں، سرٹیفکیٹس دے رہے ہیں. بس ٹھیک ہے، آپ بہت اچھا، آپ نے نا پاکستان کے کوئی ایک کونا جو ہے اس میں آپ نے بہت تیر مار لی ہے تو آپ آ جائیں، ہم آپ کو لائسنس دے دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. سب سے پہلے ہمیں اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. Obviously آپ کسی کو لائسنس دے رہے ہیں اور کسی ایسے ان ایجوکیٹڈ بندے کو جس کے پاس زیرو نالج ہے، زیرو انفارمیشن ہے، یعنی آپ اس کو پراپر ایک سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ جائیں آپ کسی بندے کو مار دیں. بالکل ایسے. غیر ملکوں کی اگر میں بات کرتا ہوں تو وہاں پر لائسنس کو ایک زندگی سمجھا جاتا ہے. ایسا ہی وہ ہے. کہتے ہیں کہ لائسنس اس وقت تک، حالانکہ وہاں پہ فیسز بھی زیادہ ہیں، وہاں پہ سب کچھ زیادہ ہے، لیکن پاکستان میں اس چیز پہ کیوں نہیں عمل کیا جا سکتا؟ لائسنس پکڑائی جا رہے ہیں جن کو اچھا لائسنس لے کے وہی لوگ باہر آ کے نا ون ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کٹ مار رہے ہوتے ہیں. اس طرح سے ان کو نہیں اویئرنیس. کم سے کم اگر ٹریفک پولیس اور انتظامیہ مل کے اس چیز پہ کوئی عمل درآمد کرے گی تو حادثات بھی روک بچا سکتے جا ہیں. سکتا. بچا جا سکتا. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روہی ایٹ 10 اور ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں. سر مجھے بتائیے گا کہ یہ جو پنجاب لیبر کوڈ ہے اس پر آپ کو کیا تحفظات حاصل ہیں؟ پنجاب لیبر کوڈ یہ گزشتہ سال مئی میں سندھ لیبر کوڈ متعارف کیا گیا تھا اور جون میں پنجاب لیبر کوڈ متعارف کیا گیا تھا. اس میں ابتدا میں تو انہوں نے ایک مشاورت کا اہتمام کیا، لیکن جب لیبر لیڈرز کی طرف سے، ٹریڈ یونین کی طرف سے اس کی شدید مخالفت ہوئی تو پھر انہوں نے اس کو ایک مخفی رکھا. تو یہ بنیادی طور پر جتنے بھی پاکستان میں لیبر قوانین ہیں یا سوشل پروٹیکشن کے قوانین ہیں انہیں یکجا کر کے ایک لیبر کوڈ کے نام سے متعارف کیا گیا. یہ بظاہر تو ایک بہت اچھی چیز لگتی ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ اس کوڈ میں انہوں نے تمام قوانین کو اکٹھا کر کے اس میں جو لیبر کے لیے پہلے سے موجود حقوق اور مراعات ہیں وہ کم کر دیے. اچھا. تو یہ ایک لحاظ سے قانون کے نام پر لاقانونیت متعارف کرائی جا رہی ہے. اور اس میں سب سے بڑی زیادتی یہ کی گئی ہے کہ بنیادی طور پر حکومت اس بات کی پابند ہوتی ہے کہ جب بھی وہ کوئی لیبر سے متعلق قانون سازی کرنے جائے تو اسے مشاورت کرنی ہوتی ہے. سیفری کی مشاورت کا اہتمام حکومت اور مالکان اور مزدور ان کے نمائندے
اور جو پاکستان کی سب سے بڑی فیڈریشن ہوتی ہے اس کے ساتھ تو ILO کے کنونشن کے مطابق مشاورت کے یہ پابند ہوتے ہیں. ایسا تو ہی یہ مشاورت کا عمل جو انہوں نے نہیں کیا یہ خود پاکستان کے آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق کے بھی خلاف ہے اور ILO کے کنونشن 144 جو انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے سٹینڈرڈ انہوں نے تسلیم کیے ہوئے ہیں، ریٹیفائی کیے ہوئے ہیں، اس کی خلاف ورزی ہے. یہ بھی نہیں کیا. اور اس قانون میں انہوں نے بنیادی طور پر جو ملازمت ہے، مستقل ملازمت، پرماننٹ ملازمت، اس کو ختم کر کے اچھا ٹھیکیداری نظام متعارف کیا گیا ہے تھرو تھرڈ پارٹی کانٹریکٹر، اور ٹھیکیداری نظام کو انہوں نے قانونی تحفظ دیا ہے. یہ جو قانون متعارف کرایا گیا ہے پنجاب اسمبلی میں پیش ہو گیا ہے. اور ٹریڈ یونین جو ہے اس کے محدود کیا گیا ہے. ٹریڈ یونین کے حق کو ایک لحاظ سے تسلیم نہ کرنا ہی ہم اسے کہہ سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو ٹریڈ یونین CB ہوتی ہے، کولیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ ہوتی ہے، وہ اپنے ہر ادارے میں تھرو ووٹ منتخب ہوتے ہیں اور 2 سال ان کا پیریڈ ہوتا ہے اور اس سارے عرصے کے اندر وہ اپنے مینجمنٹ کے ساتھ، اس ادارے کی مینجمنٹ کے ساتھ معاہدے کرتے ہیں اور وہ معاہدے اس ادارے کی حد تک قانون ہوتے ہیں. تو یہ جو کولیکٹیو بارگیننگ کا ہے کام، اس کو بھی محدود کیا گیا ہے، اس پر بھی قدغنیں لگائی گئی ہیں. اور یہ بنیادی وہ جو چارٹر ہے ILO کا، اس میں ٹریڈ یونین کی بھی آزادی ہونی چاہیے اور کولیکٹیو بارگیننگ کی آزادی. اچھا ڈائیلاگ، سماجی ڈائیلاگ، سوشل ڈائیلاگ، اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اس کے سارے راستے انہوں نے محدود کر دیے ہیں. پھر جو اس میں سوشل سیکیورٹی ہے، EOBI ہے، ان کی رجسٹریشن کو الگ سے جب وہ قوانین ہے تو اس پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، لیکن رجسٹریشن کا ان کا چیز واضح ہے، قانون بالکل واضح ہے کہ کس طرح رجسٹر. اب اس میں انہوں نے اس کو مبہم بنا دیا ہے. تو اس سے یعنی ظاہر ہے ایک ادارہ کوئی کسی سوشل سیکیورٹی میں EOBI میں رجسٹرڈ ہی نہیں ہوگا تو اس کے مزدور، اس کے کارکن رجسٹرڈ نہیں ہوں گے تو ان تک وہ سہولتیں کیسے پہنچیں گی. پھر اس میں انہوں نے جو فیکٹریز کی انسپیکشن ہوتی ہے، لیبر انسپیکٹر ہوتے ہیں، اس کو ایک لحاظ سے ختم کر دیا ہے. فیکٹری انسپیکشن اس لیے ہوتی ہے کہ بھئی کہیں مثلا 8 گھنٹے ڈیوٹی ٹائم ہے تو 12 گھنٹے ڈیوٹی تو نہیں کروایا جا رہا، ڈیوٹی تو نہیں لی جا رہی، یعنی اوور ڈیوٹی تو نہیں لی جا رہی. اور منیمم ویج ہے، اس پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. جو سیفٹی ہے، سیفٹی کو ہر کام کے ظاہر ہے کام کی نوعیت کے اعتبار سے سیفٹی میجرز لیے جاتے ہیں، ان کو سیفٹی آلات فراہم کیے جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی. عملاً تو یہ انسپیکشن ہوتی ہے، انسپیکشن عملاً تو یہ اس وقت بھی نہیں ہو رہی، لیکن اس میں اس کو ختم کر دیا ہے. اچھا. پھر ہڑتال کا جو رائٹ ہے، احتجاج کا جو رائٹ ہے قانون میں، وہ ودرا کر لیا گیا ہے اور کڑی سزائیں، سخت سزائیں اس میں رکھی ہیں. تو یہ ایک لحاظ سے ایک ایسا قانون انہوں نے متعارف کرایا ہے کہ جو قانون کے نام پر لاقانونیت ہے. اور پورے پاکستان میں کوئی ایک ٹریڈ یونین، نہ کوئی فیڈریشن، نہ کوئی سنگل ٹریڈ یونین اس کے حق میں ہے. سارے لوگ اس کے خلاف ہیں. پورے پنجاب میں ہم نے ایک احتجاج کا سلسلہ اس کے خلاف شروع کیا ہوا ہے. آج بھی ہم ملتان میں پریس کلب کے باہر مظاہرہ کر رہے ہیں. کل ہم نے ساہیوال میں کیا، پرسوں فیصل آباد میں کیا، اس سے پہلے لاہور سے. ان شارٹ ہم لیبر سے ان کے حق کے بارے میں، ان کے حقوق و فرائض، تمام چیزوں کے بارے میں ہر چیز ان سے چھین رہے ہیں کہ آپ کچھ بول ہی نہیں سکتے. دیکھیے یہ مطلب جب بھی کوئی نیا قانون بنتا ہے تو وہ پہلے سے بہتر ہوتا ہے. اور یہاں ظلم یہ ہے کہ جو نیا قانون بن رہا ہے وہ پہلے قانون میں دی گئی مراعات کو، دیے گئے حقوق کو ختم کر رہا ہے، ان پر قدغنیں لگا رہا ہے. اور بالکل ایک ایسا مطلب معاشرہ وجود میں لایا جا رہا ہے جبر کا، کہ جس میں ظاہر جبر کے معاشرے آگے نہیں بڑھ سکتے، جبر کے معاشرے ترقی نہیں کر سکتے. ماضی میں ہم قوموں کی مثالیں دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں جبر تھا وہ بہت بڑی سپر طاقت تھی تو وہ ٹوٹ گئی، اس لیے کہ وہ جبر کی وجہ سے ٹوٹی، کہ لوگ ایز اے سٹیک ہولڈر اپنے معاملات میں شریک نہیں تھے. ملک کے معاملات میں جب آپ ان کو احساس شرکت نہیں دیں گے اور ان کو تنظیم سازی کی آزادی نہیں دیں گے، ان کو بارگیننگ کی آزادی نہیں دیں گے، ان کو اپنے حقوق کے لیے بات کرنے کی آزادی نہیں دیں گے، جب تک ہم فیل نہیں کرتے کہ ہمیں تحفظ حاصل ہے
ہم محفوظ ہیں ایک جگہ جہاں ہم کام کر رہے ہیں، وہاں پہ ہم کیسے کام کر سکتے ہیں؟ بالکل بڑی مشکل انہوں نے پیدا کر دی ہے، اور ان کے لیے بہتر راستہ یہی ہے کہ بھئی یہ عالمی معاہدوں میں بھی پابند ہیں، آئین پاکستان کے مطابق بھی پابند ہیں کہ یہ مشاورت کریں۔ آپ کی بات کو کنٹینیو کروں گی، آپ بتا رہے تھے کہ وہ تحفظات حاصل نہیں ہیں ہماری لیبر فورس کو۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو پہلے سے موجود اس وقت قوانین ہیں نا، لیبر فورس کے 1% پر ان کا اطلاق ہو رہا ہے۔ جو سوشل سیکورٹی ہے، ورکرز ویلفیئر فنڈ ہے، EOBI ہے، جو سماجی تحفظ کے ہیں، یہ 0.5% بھی اس پر عمل نہیں ہوتا، پہلے ہی یعنی زیادہ شکایات ہیں، اور پھر جب آپ کو ان کو ایک قانونی شکل دے کر اس کو قدغنے لگائیں گے تو یہ مزید لوگ محروم ہوں گے۔ اور یہ جو قانون ہے پنجاب لیبر کوڈ، اس پر نہ صرف مزدوروں کو تحفظات ہیں، اس پر مالکان کو بھی تحفظات ہیں۔ انہوں نے بڑا شدید اپنا رد عمل دیا ہے، اور ہم آپس میں رابطے میں ہیں۔ ظاہر ہے ہم 3 فریق ہیں نا، حکومت ہوتی ہے، مالکان ہوتے ہیں، مزدور ہوتے ہیں، ان کے نمائندے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا جو نقطہ نظر ہے NLF کا، ہم کہتے ہیں کہ ہم فریق نہیں ہیں، ہم سٹیک ہولڈر ہیں۔ یہ پاکستان ہے، یہ ہمارا ملک ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں صنعتی ترقی ہو، اس میں زرعی ترقی ہو۔ تو اس کو ترقی کو کرنے کے لیے، ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے، ویسے تو اہداف ہے ہی نہیں ہے، حکومت کا تو کوئی واضح پالیسی نہیں ہے، کوئی گول سیٹ نہیں ہے کہ ہم نے کتنی صنعتی ترقی کرنی ہے، کتنی زرعی ترقی کرنی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ صنعتیں بند ہو رہی ہیں ٹیکسز کی وجہ سے، یہاں لوگ سرمایہ کاری، باہر سے سرمایہ کاری کیا ہے، ہمارے مقامی سرمایہ کار بیرون ملک جا کر سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ زراعت کے حوالے سے آپ دیکھیں، گندم کی قیمتوں کی جو صورتحال کی گئی ہے تو اس سے پیداوار کم ہو رہی ہے، مایوس ہوئے کسان۔ تو اہداف تو ہیں نہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اپنا ایک ویژن بنائے، اہداف رکھے، گولز رکھے، اور ہم صنعتی ترقی کریں، ہم زرعی ترقی کریں۔ یہ ملک ترقی کرے گا تو مزدور بھی خوشحال ہوگا، اس کو روزگار کے مواقع ملیں گے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک سٹیک ہولڈر کے طور پر کام کریں، نہ کہ فریق کے طور پر کام کریں۔ تو سٹیک ہولڈر کے طور پر تو ہم حکومت سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ یہ اپنی ظالمانہ جو سوچ ہے، اپروچ ہے، اس کو ترک کرے، اور لیبر فرینڈلی اور ترقی کی فرینڈلی اور سرمایہ کاری جس سے آ سکے اس کے فرینڈلی وہ اپنی پالیسیز بنائے تاکہ ہمارا ملک آگے بڑھ سکے۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے یہ بتائیے احمد کہ ملتان میں کرنٹلی کرائم سچویشن ہے، کرائم کی جو ریشو ہے وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے۔ تو بھی جو آج کل چوری کی واردات اس قدر بڑھ چکی ہیں، وہ بتائیے کہ اس پہ کیا عمل درآمد کیا جا رہا ہے اور کیا پالیسیز بنائی جا رہی ہیں، کس طرح سے اس کو کنٹرول کرنے کا سوچا جا رہا ہے؟ دیکھیے میڈم، پہلے نا ہم دیکھتے تھے کہ رابری کی وارداتیں جو ہے وہ دن بہ دن بڑھ رہی تھی، مسلسل روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ ہمیں 25، 30، 22، 20 اس طرح کی وارداتیں رابری کی مل رہی تھی۔ چوری کی ہمیں مل رہی تھی 18، 19، 15، کم تھی۔ اب جب سے CCD ڈپارٹمنٹ بنا ہے تو CCD ڈپارٹمنٹ نے سب سے بڑا کام یہ کیا ہے، جو رابرز تھے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا، اچھا ان کو گرفتار کیا، رابرز کو۔ جب ان کو گرفتار کیا ہے تو آٹومیٹکلی واردات رابری کی جو ہے وہ کم ہو گئی۔ اب وہ واردات جو ہے ملتان شہر میں 5، 7، 10، کبھی 9 اس طرح کی وارداتیں جو ہیں وہ رونما ہو رہی ہیں رابری کی۔ اس میں موٹر سائیکل سنیچنگ کی بھی وارداتیں بیچ میں ہیں۔ تو اب اس میں اگر ہم بات کرتے ہیں چوری کی وارداتوں میں، اب جو چور طبقہ ہے وہ کیا کرتا ہے، اب دیکھیں کوئی گھر میں نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے گھر کو سیو کر کے جائے، تو وہ جو بند گھر ہیں ان کے گھروں میں چوری کی وارداتیں ہو رہی ہیں، رات کے ٹائم جو ہے وہاں پر وارداتیں ہو رہی ہیں، دن بہ دن جو ہے وہ چوری کی وارداتیں۔ اب چوری کی وارداتیں روزانہ کی بنیاد پر ملتان شہر کے 33-34 تھانوں کی حدود میں تقریباً 22، 25، 27 اس طرح کی ڈیلی چوری کی وارداتیں جو ہے وہ رونما ہو رہی ہیں، جس سے جو ہے وہ شہری کافی سارے ان کا سامان جو ہے وہ بھی لوٹا جاتا ہے، نقدی، سونا اور کوئی سامان جیسے گھر میں ضروری سامان ہوتا ہے وہ چرا لیا جاتا ہے۔ میں کچھ واقعات پچھلے دنوں ایسے بھی سن رہی تھی کہ روڈ پہ جاتے ہوئے لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں، تو وہ رابری کی وارداتیں تھیں۔ لیکن اب اس میں بہت، پہلے تو میں خود روڈ پہ جب آتا تھا تو مجھے بڑا ڈر لگتا تھا کہ بھائی کہیں سے بھی آئے گا اور بس ایسا ہی چھین کے لے جائے گا سب کچھ۔
تو اب یہ ہوتا ہے کہ اب میں بھی خود ریلیکس ہوتا ہوں, میں کہتا ہوں اچھا ٹھیک ہے یار کوئی نہیں, اب تو باقی 5-7 ہی رہ گئی ہیں نا. تو ہمیں دیکھیں ایک چیز ہے, اب میں رپورٹ روزانہ کی دیکھ رہا ہوتا ہوں تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ واردات ہو رہی ہے. تو پھر میں جا کے پولیس والوں کو بھی بتاتا تھا, ان کے متعلقہ افسران کو بتاتا تھا کہ بھئی رات کو آپ کی یہاں واردات ہوئی ہے, پھر اگلے دن پھر اسی جگہ واردات ہو رہی ہے, تو آپ کی پولیس کیا کر رہی ہے. لیکن جب سے سی سی ٹی ڈپارٹمنٹ آیا نا تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ وارداتیں کہاں کر رہی ہیں, انہوں نے وہ گینگز احمد ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم لیزی منور, صبح بخیر. وعلیکم السلام. احمد بھائی آئے ہیں تو احمد خان میری طرف سے آپ کو سلام. محمد شکور خان بات کر رہا ہوں اسکیل سے. ٹھیک ہے, ٹریفک کے حوالے سے اچھے ٹاپک کو چوز کیا ہے اور ساتھ لیبر کا بھی اچھا ٹاپک ہے. تو اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کی جو روڈز ہیں, آپ کا جو ہائی وے ہے, آپ اس کے ساتھ دیکھیں وہ جو بشز وغیرہ جھاڑیاں ہیں ان کے اوپر ورک نہیں ہوتا. ہمارے علاقے میں تو اسپیشلی نہیں ہے, جھاڑیاں روڈ کے اوپر آئی ہوتی ہیں. اور جو بات ہوتی ہے کہ جی ٹریفک سگنل, میں اس کے لیے ایک سجیشن دوں گا, آپ کے موبائل, ہر بندے کے پاس موبائل ہے, ڈرائیورز وغیرہ سب کے پاس, اگر اس میں آڈیو اور ویڈیو پیغامات ہوں, جو بھی ڈرائیو کر رہا ہو ہر بندے کے پاس موبائل میں آ جائے, یعنی کہ وہ ڈرائیو کر رہا ہو, تو وہ جو اس کے سگنل کے رولز ہیں اور سگنل کی جو وائلیشن ہے اور اس کے جو ایکسیڈنٹ حادثات ہوتے ہیں, آپ دیکھیں ہر سال پاکستان میں ہزاروں لوگ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وفات پا جاتے ہیں, اور اس کی بیسک وجہ دو ہیں. ایک تو جی اویئرنیس کی کمی ہے, دوسرا آپ کا جو آپ کی جو وہیکلز ہیں ان کو چیک نہیں کیا جاتا کہ وہ لانگ روڈ کے ڈمپر آ رہے ہیں, اور ہیوی ٹریفک آپ کی کیپیسٹی روڈ میں مثلا 1 لاکھ کسی روڈ میں کراچی ٹو حیدرآباد ہے, تو آپ اس کے اوپر 2 لاکھ وہیکلز لے کے آ جائیں گے تو پھر وہ حادثات تو نیچرل بات ہے نا, کہ گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے اور ڈرائیور حضرات کو بھی سوچنا چاہیے. پھر اوور اسپیڈنگ ہے, تو اس میں یہ دیکھنا ہے ہمیں کہ ہماری روڈ جو گورنمنٹ ہمیں پرووائڈ کر رہی ہے, ٹیکسز تو گورنمنٹ لے رہی ہے, کہاں پہ فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. ابھی کل پرسوں ایک بارش میں آپ نے وہ سین دیکھا چینلز پہ کہ ایک گڑھے میں وہ موٹر بائک والا گر گیا جی, تو پھر اس کو شکر ہے بندے کھڑے تھے نکالا. تو اگر یہ بھی چیزیں ہر طرف سے تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے, اس طرح نہیں ہوتا. اگلا میرا سوال ہوگا لیبر کے حوالے سے. دیکھیں جی لیبر تو پس گئی ہے, کسان تو پس گیا ہے, لیبر کو کیا مل رہا ہے؟ وہ جو اشرافیہ ہے, جو سڑکوں پتی ہیں, ان کے بینیفٹس ہیں, ان کو بینیفٹس دیا جا رہا ہے. لیبر جو مزدور ہے, جو کسان ہے, جس کو بھی ہے, اس کا کوئی انسینٹیو نہیں ہے. اس کو کم از کم میڈیکل کی سہولت جو پچھلی گورنمنٹ دی تھی, ان کو ہیلتھ کی سہولت دی جائے, ان کو ایجوکیشن کی سہولت دی جائے. اس سال تو گورنمنٹ نے کمال کی وجہ ٹیکسوں کی بھرمار لگا دی ہے, لیکن عوام کو تو کچھ بھی نہیں مل رہا نا جی. پھر پاپولیشن اتنی زیادہ ہے, جو احمد بھائی نے چوری کی بات کی, تو وہ ان کو کھانا نہیں ملے گا تو وہ چوری کریں گے نا. اتنی پاپولیشن ہے, 10-12 بچے ہوں گے, تو اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم ان کے لیے جہاں گورنمنٹ پلان کرتی ہے ان کا فیوچر کس طرح سیکیور کرتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ, آپ کے سوال کا جواب دیتے. بڑے امپورٹنٹ انہوں نے پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں, اور یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. بالکل ایسے ہے. دیکھیں ہم نے پہلے بھی بات کی, ایجوکیشن طبقہ بھی موجود ہے ہمارے بیچ. ایسا ہی. تو اس میں کیا ہے, انہوں نے جو ہائی وے کی بات اٹھائی ہے نا, تو میں سمجھتا ہوں ہائی وے پہ کوئی اس طرح کے اقدامات نہیں کیے جاتے. ہائی وے پر جانور وہ مر رہے ہوتے ہیں ایسا ہی حادثات کی وجہ سے. دوسرے انہوں نے جب بات کی نا, ڈرائیورز کے پاس ویڈیوز ہونے چاہیے. معذرت کے ساتھ ہمارے جو ڈرائیورز ہیں نا, وہ چاہتے ہیں کہ ہم گاڑی میں پہلے بیٹھیں اور گانے چل رہے ہوں. ٹھیک ہے, ان کے فوکس ہوتا ہے اطاولہ چل رہا ہو, جیسے ٹرکوں والوں کا ہوتا ہے کہ اطاولہ چل رہا ہو, جیسے ہم جیسے نوجوان ہیں وہ کہتے ہیں جی کوئی ہنی سنگھ چل رہا ہو, تو اس طرح سے مطلب کہ وہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو ہمیں ٹریفک دوبارہ ٹریفک پہ آ جاتے ہیں, تو ٹریفک پولیس کی جانب سے بھی ٹھیک ہے اویئرنیس تو دی جاتی ہے اسکولوں کالجوں میں, لیکن جو میں نے وہی بات کی تھا, انفارمل لوگ ہیں ہمارے 83%, ان کو اویئرنیس دینے کے حوالے سے. اب ان کو تو نہیں پتا کہ ویڈیو کیسے سرچ کرنی ہے, کیسے دیکھنا ہے. یا تو ان کو جیسے جہاں پر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ایک ٹیم تشکیل دے دیں, وہاں ٹیم جو ہے ان کو جا کے وہاں بتائے کہ یہ ٹریفک کے رولز ہیں. بے شک روزانہ نہ بتا سکیں, ان کو جا کے بتا دے کہ یہ ویڈیو ایسے نکلے گی, تو آپ نے اس طرح سے ان کو ایپس کر کے دے دیں, یا کچھ اس طرح سے اقدام کریں. جا کے جس طرح آپ سکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں جا کے آپ بچوں کو ٹرین کر رہے ہیں, آپ اتنی فورسز آپ نے نہیں بنا دی ہیں, تو آپ ایٹ لیسٹ جا کے وہاں تک اپنا پیغام تو پہنچائیں, ان کو ٹریننگ تو دیں.
दूसरी बात यहाँ पर आती है, जो इन्होंने हाईवे की बात उठाई है, तो हाईवे पे मैं समझता हूँ कि बहुत सा काम करने की ज़रूरत है। ये पे हमारे पास PHP पुलिस है, मोटरवे पुलिस है, उसके बाद हमारे पास इंतज़ामिया है, हाईवे, उनको भी चाहिए कि हाईवेज़ के ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हाईवेज़ के ऊपर लेन और लाइन नहीं है, हाईवेज़ के ऊपर लाइटिंग नहीं है, हाईवेज़ के ऊपर जो है वो बैरियर्स नहीं है। वो कैसे उन्होंने हमें साइन बोर्ड्स जो हैं वो बहुत कम नज़र आते हैं हमें हाईवेज़ के ऊपर, जिससे वहाँ पर हाईवेज़ पे, क्योंकि ओवर स्पीडिंग, ठीक है, वहाँ पर हालांकि PHP वाले वहाँ पे ओवर स्पीड वालों को रोकते भी हैं, क्योंकि प्रॉपर एक नहीं है चेक एंड बैलेंस। जब एक चेक एंड बैलेंस प्रॉपर होगा तो उसके बाद जाके हम एक अच्छा बेहतर हो सकती हैं। ऐसे ही सर, उन्होंने आपसे भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया है लेबर के हवाले से, और वो एक पॉइंट जो उन्होंने डिस्कस किया कि पिछली गवर्नमेंट ने तो शायद लेबर को बेसिक, हमारी तो जी बेसिक हेल्थ है, अगर हमारी वही हेल्थ सेगमेंट ही हमारा इतना वीक होगा और अगर हम अपने मजदूर तबके को सेहत ही नहीं दे सकते अच्छी, तो हम उनसे काम किस तरह से ले सकते हैं, या वो काम करेंगे भी तो उनकी तो एक्सपेक्टेशंस, उनकी उम्मीदें सारी खत्म हो जाती हैं कि हमें एक बेसिक नेसेसिटी ही प्रोवाइड नहीं की जा रही। जी, मैं इस सवाल पर आता हूँ, लेकिन ट्रैफिक के हवाले से मैं एक कमेंट करना चाहता हूँ। अभी मैं ये जो यूनुस शहीद रोड इससे आ रहा था, तो कचेरी चौक से जो पहला चौक है, हमारी गाड़ी के आगे एक पुलिस मोबाइल थी। अच्छा। वो चौक को क्रॉस करते हुए बीच रास्ते के चौराहे पे खड़ी हुई, और ट्रैफिक का एक वार्डन खड़ा था, वो उनके साथ उन्होंने शेक हैंड किया और वो गप लगाना शुरू हो गए। अब जब पुलिस ये रोड के दरमियान में जहाँ से ट्रैफिक गुजर रही है, जी हाँ, जहाँ से ट्रैफिक, हम खड़े हुए उसके पीछे, और फिर हमने उसको ओवरटेक थोड़ा सा पीछे करके गाड़ी को, पिछली गाड़ी ने अपने को पीछे किया, तो इस तरह किया। मैं कहना ये चाहता हूं कि जब पुलिस, जो वो जिन्होंने कानून नाफिज करना है, ट्रैफिक वार्डन जब ऐसा करेंगे तो कौन सी ट्रैफिक के उसूल और किस तरह वो ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकेंगे। बहरहाल मैं अपने सवाल की तरफ आता हूं कि देखिए, मसला ये है कि जो हेल्थ बुनियादी चीज़ है और एजुकेशन बुनियादी चीज़ है। आपने देखा होगा कि पूरे पाकिस्तान में और पंजाब में जो सेहत के इदारे हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट हैं, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट उससे दस्तबरदार हो रही है, उनको निजकारी के हवाले किया जा रहा है। तो अवाम से ये सहूलतें छीनी जा रही हैं, मजदूर तबका से ये सहूलतें छीनी जाई हैं। तालीम के हवाले से तो ये सूरत हाल है कि इस वक्त खुद सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक 5 से 15 साल के जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, 3.5 करोड़ बच्चे, वो या तो स्कूल जा नहीं सकते या अपनी तालीम को जारी नहीं रख सकते। ये सूरत हाल है, और इलाज की तो कोई सूरत हाल ही नहीं है ना। हमने ये देखा है कि ये जो मजदूर तबका है, इसमें ख़ास तौर पर दिहाड़ीदार मजदूर तबका, वो बेचारे तो 10 रुपए की टेबलेट्स के लिए रेड़ियाँ रगड़ कर मर जाते हैं, और कोई नहीं है। हुकूमत बजाय इसके कि इन सहूलतों को आम करे, जिस तरीके से मसलन ये जो था हेल्थ कार्ड का एक अच्छा सिस्टम था, उसके बिल्कुल हम अप्रिशिएट करते हैं और उसको जारी रखना चाहिए था। हाँ, उसके जरिए से कहीं कोई करप्शन हो रही है तो उसको खत्म करें ना। अब करप्शन को आप खत्म न करें और सहूलत को ख़त्म कर दें, ये तो जुल्म है, ये नाइंसाफ़ी है। और हेल्थ बुनियादी ज़रूरत है, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। तालीम बुनियादी ज़रूरत है, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। तहफ़्फ़ुज़ बुनियादी ज़रूरत है, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। हुकूमत अपने इन कामों को करे, जबकि टैक्स हमसे पूरे लिए जा रहे हैं। नहीं, टैक्स का देखें ना, टैक्स का मसला ये है कि हर जो बंदा 500 रुपये दिहाड़ी कमाता है या 100 रुपये दिहाड़ी कमाता है, वो जनरल सेल्स टैक्स की मद में 25 से 35% देकर आ जाता है। और वो जो लोग कानून को मानते हैं, टैक्स देते हैं, या टैक्स तनख्वाहदार तबका है, उनके टैक्सों में उन पर टैक्स है। और जो जिनकी तनख्वाह, किसी की बाज़ इदारे ऐसे हैं कि जिनकी तनख्वाह लाख रुपए से बढ़ जाती है, तो उस पर भी वो टैक्स देते हैं। यानी तनख्वाहदार तबके पहले तो एक कॉन्सेप्ट था कि जो नॉन फाइलर थे उनके ऊपर टैक्स था, लेकिन अब फाइलर भी हैं लोग, फिर भी टैक्स की बीमार बहुत ज्यादा। नेट को बढ़ाने की जरूरत है। वो लोग जो खुद इख्तिदार में बैठे हैं, जो ये सारी चीजों को हैंडल करते हैं, जो सिस्टम बनाते हैं, सिस्टम तोड़ते हैं, वो टैक्स दें। और इस मुल्क के जागीरदारों पर टैक्स लगाया जाए, इस मुल्क के सरमायादारों पर टैक्स लगाए, जो टैक्स दे सकते हैं उन पर टैक्स लगाया जाए।
यहाँ ये है कि जो टैक्स नहीं दे नेट सकते हैं। में, जो टैक्स नेट में लोग आ रहे हैं उन पर टैक्स बढ़ाया जा रहा है। मतलब मैं पिछले दिनों एक सनतकार के साथ इसी लेबर कोड पर मुशावरत में बैठा हुआ, तो उसने कहा फिगर बता करके इस वक्त मैं 72% टैक्स दे रहा हूं, अपनी आमदन का 72% टैक्स दे रहा हूं। तो आप 72% उस पर टैक्स लगाएंगे तो वो अपनी सरमायाकारी को आपके पास क्या उठाकर बचेगा? बांग्लादेश और दुबई और बाहर लेकर जाएगा। वो यहाँ क्यों करेगा सरमायाकारी? आप रोजगार के मौके क्यों खत्म करना चाहते हैं? यहाँ पाकिस्तान में आज से 15 साल पहले की ये फिगर है कि 10,000 अरब से ज्यादा का टैक्स जो है वो जमा हो सकता है टैक्स पोटेंशियल ठीक है। लोगों से, वो टैक्स नहीं लिया लेकिन जा हम नहीं रहा और ले उसकी रहे। तादाद बढ़ रही है। और जो मजदूरों के मसाइल हैं उस पर भी हम बात करेंगे। मुझे बताएं अब मजदूरों को क्या मसाइल दरपेश हैं? देखिए जी, मजदूरों का सबसे बड़ा मसला तो यही है कि उन्हें तनख्वाह इतनी मिले कि वो अपना गुजर बसर कर सकें। जो तनख्वाह मिलती है, देखें ना, 37,000 रुपये, कोई 37,000 रुपये में 5 अफराद के गिराने का कोई बजट बनाकर हमें दिखा दें, और वो भी नहीं मिलता। अच्छा चले, वो जो तनख्वाह किसी को कुछ मिलती है, जिसको नहीं मिलती, जो दिहाड़ीदार है, 83% यानी 83% दिहाड़ीदार लोग जिनकी दिहाड़ लगेगी तो वो खाएंगे, नहीं लगेगी तो वो नहीं। सबसे मसला तो उनका भूख है कि उनकी भूख इंतज़ाम किया जाए कि उन्हें खाना मिले, उन्हें लिबास मिले, उनके बच्चों को तालीम का हक हो, उनके मरीज़ों को इलाज का हक हो। फिर उन्हें उनकी ट्रेड यूनियन जो तंजीम साजी है, इंजमन साजी है, उस पर कदगने न लगाई जाए, उस पर मौका दिया जाए कि वो मुनज़्ज़म हो, वो ऑर्गेनाइज हो। फिर वो जो मुज़ाकरात करते हैं, सोशल डायलॉग करते हैं, कलेक्टिव बारगेनिंग करते हैं, उस पर कोई पाबंदी ना हो। और इस तरह के कवानीन जो पंजाब लेबर कोड के नाम से और सिंध लेबर कोड के नाम से लाए जा रहे हैं, इस तरह के कानून के नाम पर लाकानूनियत न की जाए। मजदूर इस मुल्क की मईशत के रीढ़ की हड्डी हैं। ये हम रोड का जिक्र करते हैं तो ये रोड कौन बनाता है? मजदूर। ये जहाज कौन बनाता है? ये बसें कौन बनाता है? ये ट्रेनें कौन बनाता है? ये जो बिजली जिसकी उसमें बैठे हुए हैं, ये जितना भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इस सारे में उन मेहनत कशों के खून पसीना है, उनके हाथों की ये सन्नाई है। तो वो मौसम है इस कौम के, तो उनके साथ उनको इतना तो करो कि वो जी सकें। उन्हें जीने नहीं दिया जा रहा, जीने का हक छीना जा रहा है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में आगाज से एक ट्राइका की हुकूमत है, जागीरदार हैं, सरमायादार हैं और अफसरशाही है। ये वो लोग हैं कि जो अंग्रेज़ों का तसलसल है, उनसे भी बुरे कैरेक्टर और उनसे भी बुरे ख्यालात के लोग हैं। इस ट्राइका ने जकड़ रखा है और ये ट्राइका नहीं निकलने दे रहा मुतवस्सित तबके को, निचले तबके को नहीं उभरने दे रहा, नहीं ऊपर आने दे रहा। वो इन मसाइल को जारी और सारी रखना चाहता है। ये जारी और सारी रहेंगे, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। आप सिर्फ एक डिफेंस को मजबूत करके मजबूत नहीं हो सकते। आप मईशत को मजबूत करके मजबूत होंगे। आप लोगों को शरीक करके, उनकी महरूमियों को दूर करके, उन्हें तालीम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इससे आरास्ता व पैरास्ता करके मजबूत होंगे। आप मजदूर को उसका हक देकर होंगे कि वो वही आपकी ये सारी वो गंदम न पैदा करे, वो मसनूआत न लेकर आए, वो सारी चीजें न करे, तो कैसे चलेगा? गो के चल ही नहीं सकता। मिलकर चल सकता है। सब मिलकर इस काम को करें, एक कौम की हैसियत में, एक दूसरे के हमदर्दी और गमगुसारी के साथ, ताकि हम अपने इस मुल्क को आगे बढ़ा सकें। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा अहमद, रवां साल जो 68 कत्ल के वाकयात हुए, उनकी क्या वजूहात थीं, और जो उनके मुल्जिम थे, मुल्जिमान को गिरफ्तार अब तक किया गया है या नहीं किया गया? देखिए मैडम, मुल्तान शहर के मुख्तलिफ थानों की हदूद में ये जो है वो अब तक रवां साल में जो है वो कत्ल के वाकयात जो हैं सामने आए हैं, जिस पे अदम बर्दाश्त, आपने प्रोग्राम में सबसे पहले जिक्र इसका किया कि अदम बर्दाश्त के बायस जो हैं ये कत्ल के वाकयात आए, लड़ाई झगड़े, मामूली बातें, उसमें जो है ज़मीन के तनाज़ा और ये जो है ये सब चीज़ें बीच में आ जाती हैं। इन वजूहात की बुनियाद पर जो है ये कत्ल के वाकयात जो हैं वो, एक कत्ल का केस ऐसे आया तो एक चाचे ने अपने भतीजे को ना मतलब कि गोद लिया हुआ था। अच्छा। उससे बहुत मोहब्बत करता था कि ये भाई मेरे मरने के बाद मेरा वारिस ही ये होगा। अच्छा। तो कादरपुर राह का ये वाकया है। तो उसने भतीजे ने क्या किया, लालच में आकर
تو اس نے زمین اپنے پاس لینے کی خاطر اپنے چچا کو مار دیا. اوئے ہوئے. صرف عید کے دوسرے دن کی یہ بات ہے. تو اس کو جب قتل کیا تو بعد میں پتہ چلا کہ اس نے صرف چند ٹکڑے زمین کی خاطر جو ہے وہ اپنے باپ سے بھی زیادہ پیار کرنے والے چچا کو جو ہے وہ اس نے مارا ہے. تو اس طرح ہمارے یہاں تو غیرت کے نام پہ بھی جو قتل ہوتے ہیں, غیرت کے نام پر بھی ہو رہے ہیں قتل. ان کی ریشو ہی اس قدر بڑھتی جا رہی ہے. حالانکہ معاشرہ اب ایجوکیٹڈ ہوتا جا رہا ہے. آپ کہنے کو آپ انہیں ٹیکنالوجی سے متعارف کروا رہے ہیں, آپ انہیں انفارمیشن بہت اچھے سے پرووائڈ کر رہے ہیں, اور آپ ایک ویسٹ کو فالو کرتے ہوئے آپ وہ سارا کلچر بھی ان سے متعارف کروا رہے ہیں, لیکن پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں غیرت کے نام پہ قتل ہو گیا. ابھی ایک ایسا ہی تھانہ کتب پور کے علاقے میں وقوع پیش آیا کہ جس میں ایک خاتون جو ہے وہ 3-4 دن سے گھر نہیں آ رہی تھی. اس کا شوہر اس کے گھر میں بہت پریشان تھا. اچھا. پھر 3-4 دن بعد گھر آتی ہے تو وہ اپنے سامان کپڑے اٹھانے کے لیے آتی ہے اور پھر دوبارہ جا رہی ہوتی ہے. تو وہی اسی وقت وہ بھی غیرت کے نام پہ جو ہے اس کو قتل کر دیتا ہے. تو اس طرح کے یہ واقعات ہیں. تمام ملزمان جو ہیں وہ پولیس نے گرفتار بھی کر لی ہیں. تو اس طرح کے بڑے خوفناک واقعات ہیں یہ جو ہماری سوسائٹی میں مزید بڑھتے ہی جا رہے ہیں, جبکہ ہم انفارمیشن اور نالج لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دے رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا کے تھرو, ہم ٹی وی چینلز کے تھرو, ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو ہم پرووائڈ کر رہے ہیں, ان تک انفارمیشن نالج پرووائڈ کیا جا رہا ہے, لیکن اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ روزمرہ کی بنیاد پہ بڑھتے جا رہے ہیں. لیکن خیر ہم اس پر جتنی بات کر سکتے ہیں کرتے رہیں گے, جب تک آواز اٹھا سکتے ہیں اٹھاتے رہیں گے ان مسائل پہ. احمد آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور بڑے اہم موضوعات پہ ہم سے بات چیت کی. اور شمس رحمان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ آئے, آپ نے ٹائم دیا اور آپ نے بڑے اہم موضوعات پہ ڈسکشن کی ہم سے اور اپنے مسائل بھی بتائے. ہوپ فلی چیزیں بہتر ہوں گی اور امید تو دنیا قائم ہے, تو ہم بھی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ چیزیں مزید بہتر ہو سکیں گی. اور مہمانوں کا تعارف کرواتی چلوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں دعا نیاب جو کہ پوئٹ بھی ہیں اور سوشل ورکر بھی ہیں. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بڑے اہم مہمان جو کہ پرنسپل آفیسر ہیں پنجاب فوڈ اتھارٹی کے, ڈاکٹر آفتاب صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ فائن. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. آج ہم بڑے اہم موضوعات ڈسکس کریں گے میڈم دعا سے بھی اور ڈاکٹر صاحب سے بھی. آپ سے سٹارٹ کریں گے. دعا, مجھے یہ بتائیے گا, کیونکہ آپ سوشل ورکر ہیں تو آپ کا خواتین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, ان سے بات چیت کرنا کامن ہوگا. ہاں جی. اور جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہوں گے. تو ایز اے ویمن, ایز اے گرل, ہمیں جو کاروباری خواتین ہوتی ہیں, جو انٹرپرینورز ہوتی ہیں, ان کی زندگی میں بڑے اہم مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں. وہ ان مسائل کے بارے میں ذرا ہمیں بتائیے گا کہ ایسی خواتین جو کہ انٹرپرینورز ہوتی ہیں, جن کے گھر بھی ہوتے ہیں, جو میرڈ بھی ہوتی ہیں, جن کے بچے بھی ہوتے ہیں, جو اپنی گھریلو زندگی کے ساتھ ساتھ اپنی کاروباری زندگی کو بھی چلا رہی ہوتی ہیں, تو ان کے لیے کیا مسائل ہیں جو کہ کامن ہیں اس سوسائٹی میں؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ایک فیمیل کے لیے ایز اے انٹرپرینور کام کرنا, کیونکہ میں بھی ہوں تو مجھے پتا ہے کہ دیر آر لاٹ آف ہارڈشپس اینڈ ایشوز جو آپ کے گھر سے ہی سٹارٹ ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کے لیے اگر آپ نے وہی اچیومنٹ کر لی ہے کہ آپ نے فار شارٹ ٹائم میں یا اچھے سے انڈرسٹینڈ کروا دیا اپنے گھر والوں کو ہی اپنا ویژن اور اپنا جو آپ کرنا چاہتے ہیں, تو وہی میرے خیال میں آپ کی سب سے پہلی اچیومنٹ ہوتی ہے, کیونکہ وہ ایک بڑا مشکل ٹاسک ہوتا ہے پیرنٹس کا مائنڈ میک اپ کرنا, انہیں بتانا کہ ہم یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم اس میں انٹرسٹڈ ہیں. اچھا, یہ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, لیکن یہ پوائنٹ بھی ہے کہ ایک لڑکی پہلے تو اپنے پیرنٹس کو مناتی ہے. ٹھیک ہے, ہماری سوسائٹی نے خواتین کے لیے کام کرنا اس قدر مشکل کر دیا ہے کہ پہلے وہ اپنے پیرنٹس کا برین واش کرنا, ان کو منانا, ان کو راغب کرنا کہ میں یہ کام کرنا چاہتی ہوں, یہ کاروبار کرنا چاہتی ہوں, یہ جاب کرنا چاہتی ہوں, پھر ان کا مائنڈ میکنگ کرنا, اور اس کے بعد جب وہ ہو جاتا ہے, اتنی اسٹرگل کے بعد جب وہ ایک اسپیسیفک پوائنٹ پہ آتی ہے, پھر اس کی شادی کر دی جاتی ہے, جو کہ آبویسلی ہونا بھی ہوتا ہے, ایک حقیقت بھی ہے, ریالٹی ہے, اور بڑا اچھا رشتہ بھی ہے. لیکن پھر اس کے بعد اپنے سسرال والوں کو منانا اس چیز پہ, یہ ایک بہت بڑی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے جو کہ ایک ورکنگ لیڈی کو, ایک انٹرپرینور کو دیکھنے کو ملتی ہے.
اچھا یہ جو ہے اب آج کے ٹائم میں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جس وقت میں نے اسٹارٹ کیا تھا اپنا کریئر، آج سے کوئی 9-10 سال پہلے کی بات ہے، تو تب یہ چیزیں نا بہت زیادہ ایک نا وہ تھیں کہ یار یہ کیسے ہوگا. لیکن اب میں نے دیکھا ہے کہ اور بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں دیکھتی ہوں کہ بہت ساری ایسی فیمیلز ہیں جنہوں نے اب سارے مشکلات اور مسائل کے باوجود اپنا جو ہے وہ کام سٹارٹ کیا ہے. کچھ نے ہوم میڈ اپنا ایک کوکنگ کا کام شروع کر دیا ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے، لوگ بہت کچھ کر رہے ہیں. اور اس وقت جب میں نے سٹارٹ کی تھی اپنی کمپنی، تو اس ٹائم پر مارکیٹ کے اندر فیمیلز کا ایز اے ایونٹ آرگنائزر ہونا ہی ایک بڑی بات ہوتی تھی کہ اچھا یہ فیمیل ہے، یہ ایونٹ آرگنائز کرتی ہیں، اور لوگوں کے لیے ایک بڑا عجیب بڑا آکورڈ سا ہوتا تھا کہ اچھا. تو اس ٹائم میں بھی یہ سب تھا. اس پر بھی تو شک کرتے ہیں نا کہ نہیں، ویمن از ناٹ کیپیبل آف ڈوئنگ یہ یہی بات ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اچھا اس کے بعد پھر اب آج تو شکر ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس ٹائم سے بہت کم یہ چیزیں ہو گئی ہیں، اور بہت کم کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ گھر والوں سے یا بعد میں سسرال والوں سے فیمیلز کو کوئی ایشو ہو رہا ہوتا ہے. لیکن آج کل تو الحمدللہ فیمیلز میں کافی اویئرنیس بھی آ گئی ہے، اور ان کو یہ پتا ہے کہ اگر انہوں نے سروائیو کرنا ہے تو ان کا اپنا بھی کچھ ہونا چاہیے. اور یہ بہت ضروری ہے. میں آپ کو ایز اے فیمیل ایک بات کہوں کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ یار شادی سے پہلے میں پیرنٹس کے پر ڈیپینڈنٹ ہوں، شادی کے بعد ہسبینڈ پر ڈیپینڈنٹ ہو جاؤں گی، تو یہ سوچ آپ کو ابھی بھی ایسی بہت ساری فیمیل جن کی یہ سوچ ہے، اور ان کو یہ سوچ چینج کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ آپ کا اپنا کچھ ہونا آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کی بڑی ویلیو ہے. اگر آپ نے لائف میں آگے جا کے کوئی ٹف ڈیسیژن لینے ہیں، کوئی آپ نے ایسا کام کرنا ہے جو کہ آپ بہت سارے لوگوں نہیں کرنا آپ کا ساتھ کوئی نہیں دے گا، اور آپ کو پتا ہے کہ اگر میں یہ اسٹیپ لیتی ہوں تو میرا کریئر برائٹ ہے، میں یہ کرنا چاہتی ہوں، مجھے یہ کرنا ہے، تو آپ کے پاس کچھ ایسا ہو کہ آپ اس چیز کو اچیو کر سکیں. بالکل ایسے. اچھا پھر دوسری طرف اگر دیکھیں تو ہمارے ملک کے اکنامیکل کنڈیشن اور جو ہمارے فائنینشیل حالات ہیں اور جو ایکسپینسز ڈیلی کی بنیاد پہ بڑھتے جا رہے ہیں، تو اس میں بھی آئی تھنک سو کہ آپ جب تک ایز اے پارٹنر دونوں لوگ نہیں فائنانسز کو مینج کرتے، آپ نہیں چلا سکتے. اچھا ایسا کیوں ہے یہ سوال؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ساری دنیا میں مہنگائی ہے، ہم لوگ روتے رونا مہنگائی کا. یہاں پہ وہ کنسیپٹ ابھی تک ختم نہیں ہوا کہ گھر کا ایک بندہ کمائے گا اور 10 کھائیں گے. میں کہتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو عادت ڈالیں کہ وہ کچھ نہ کچھ، آج کل دیکھیں اب کم سے کم بھی ایفرٹ والا اگر آپ کام لگا لیں، آپ کو کہیں جانا نہیں پڑے گا، آپ گھر میں بیٹھیں گے. آن لائن اتنے سارے کام ہیں، آن لائن کانٹینٹ رائٹنگ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ لوگ گھر میں بیٹھ کے بھی ارن کر سکتے ہو. تو جب فیملی کا ہر ممبر ارن کرے گا نا تو مہنگائی نہیں لگے گی. ایگزیکٹلی. یہ کنسیپٹ نا ہماری پتہ نہیں سوسائٹی سے بد نکل ہی نہیں رہا کہ ایک ہی بندہ کمائے اور بیٹھ کے 10 کھائیں، تو یہ پھر مہنگائی تو لگے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گی میں. مجھے بتائیے گا آج کل ایک بڑا امپورٹنٹ ہاٹ ٹاپک چل رہا ہے، کالی مرچ جو کہ آرٹیفیشلی بنائی جا رہی ہے. جی بالکل. جو کہ ہماری فیملیز کو ایون تو ہمیں بھی نہیں پتا تھا، ہم شاید اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمیں پتا چل گیا، یا وہ لوگ جو ریسرچ کرتے ہیں، وہ جو لوگ ایکٹیو رہتے ہیں ان کو پتا چل جاتا ہے. لیکن یہ جو ملتان شہر میں مصنوعی کالی مرچ بنانے کے مراحل ہیں اور پھر بنا کے بیچا جا رہا ہے اس کو دھڑا دھڑ، تو وہ کیا مسائل کیا ہیں؟ یہ کیوں بنائی جا رہی ہے؟ کیا مراحل ہیں اس کے؟ یہ بات نہیں ہے. ابھی ہم نے جب کام شروع کیا 2023 میں سپٹمبر میں، ہمیں اطلاع ملی ہمارے ویجیلنس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ مصنوعی کالی مرچ ایک نواز شریف یونیورسٹی کی بیک سائڈ پر ایک کارخانہ لگا اور وہاں پر یہ مصنوعی کالی مرچ بن رہی ہے. ہم نے جا کر وہاں پہ ریڈ کیا اور جا کر دیکھا کہ بھی کثیر تعداد میں کالی مرچ کی تیاری کی جا رہی ہے. اس کا جو پروسیس ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے پلاسٹر آف پیرس سے. یعنی کہ پلاسٹر آف پیرس از اے جپسم ہے. اب جپسم کو سیمنٹ میں استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ پلاسٹر آف پیرس کو ڈیزالو کرتے ہیں پانی میں اور جیسا ایک محلول بن جاتا ہے، اور اس کو پھر وہ ڈالتے ہیں کوٹنگ پینز کے اندر. اچھا. وہ کوٹنگ پینز جو ہیں یہ زیادہ تر کنفیکشنری کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں. تو یہ جب اس میں ڈالتے ہیں اور یہ دانہ بنتے بنتے یہ ایک گول سا کالی مرچ کے سائز جتنا دانہ بن جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ اس کے اوپر ایک اور کوٹنگ کرتے ہیں جس کے اوپر یہ پلاسٹر پیرس کے ساتھ ساتھ چاک مٹی، اس میں کالا رنگ اور کھردرا پن دکھانے کے لیے، کیونکہ نیچرلی اگر ہم دیکھیں تو اس کالے مرچ کے اوپر کچھ کھردرا سا ہوتا ہے، ایک اسموتھ ٹیکسچر بنا ہوتا ہے. بالکل بالکل. اور اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر یہ کوٹنگ کرتے ہیں، اور کوٹنگ کرنے کے بعد جو ہے یہ اس کو بالکل ہو بہو دکھانے کے لیے اس کے لیے کالی یہ جو چنے کا چھلکا جو ہوتا ہے اس کو باریک کوٹ کر
اس کے اوپر وہ کوٹنگ کر دی جاتی ہے. ابھی یہاں پر اگر یہ کیمرہ مین دکھا سکے تو یہاں پہ بالکل ایک مصنوعی کالی مرچ پڑی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ نیچرلی یا قدرتی جو ہے وہ کالی مرچ. اچھا آپ کو اسکرین پہ دکھاتے ہیں, پہلے نیچرل دکھائیے گا, جو قدرتی کالی مرچ ہے یہ جو آپ کو اس ٹائم اپنی اسکرین پہ نظر آ رہی ہے یہ نیچرل والی جو ہے کالی مرچ ہے, اور اس ٹائم جو اب آپ کو اسکرین پہ نظر آئے گی دکھائیں گے وہ مصنوعی کالی مرچ ہے, یہ آرٹیفیشل ہے. دونوں میں کوئی خاص ڈفرنس تو نہیں ہے, اصل میں کیمرہ میں تو شاید لگے گا بھی نہیں, آپ کو اپنی ٹی وی اسکرینز پہ پتہ نہیں چلے گا, لیکن اصل میں دونوں میں بہت ڈفرنس ہے. اس کے اوپر کلر میں بھی بہت ڈفرنس ہے. کلر کا ایک تو بہت زیادہ ڈفرنس ہے, اور دوسرا جب آپ اس کا ٹیکسچر اگر آپ دیکھیں گے تو ٹیکسچر اس کے اندر ایک اسموتھ سا ٹیکسچر دکھائی دے رہا ہے, لیکن وہ تو ایسا ہے کہ جس طرح سے انسانوں نے خود بنائی, کیونکہ یہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے, قدرت سے انسان نہیں مل سکتا, نہیں مل سکتا. اور یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ بھئی وہاں وہ لوگ پہلے اس کو تیار کرتے ہیں اور تیار کرنے کے بعد یہ مکس کر دیتے ہیں قدرتی کالی مرچ کے ساتھ. اچھا, یہ بالکل ہی مارکیٹ میں ایسا نہیں لے کر آتے, ان کی مکسنگ کرتے ہیں, اور مکسنگ بھی ہوتی ہے کہ 50% تک, یعنی 50% اس میں مصنوعی ہوگی اور 50% اس میں قدرتی ہوگی. ان کو مکس اپ کر کے یہ پھر مارکیٹ میں سیل کرتے ہیں مختلف برانڈ کے ساتھ, مختلف ناموں, اور خاص طور پہ یہ ان کی جو سیل ہوتی ہے وہ زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ جو ہائی وے پہ ہوٹلز ہیں, یہ جو نمکین روش جو بنا رہے ہوتے ہیں, جب ہم نے یہ ریڈ کیا تو اس کے بعد ہم نے ہائی وے پہ ہوٹلز کو چیک کیا. اچھا, یہ ہمارے ہاں پہ مظفر گڑھ روڈ پہ جاتے ہوئے بہت سارے بڑے خانیوال روڈ پہ بھی ہیں ہوٹلز ہیں, تو ہم نے ان ہوٹلز کو جا کے چیک کیا. تو کیونکہ لوگ جب ٹریول کرتے ہیں تو انہیں یہ ہے کہ شہر سے باہر جب جا رہے ہیں تو ہمیں نمکین روش کھانے کو ملے گا, تو یہ نہیں معلوم کہ یہ جو کالی مرچ ہے وہ یہاں پہ وہ مصنوعی کھا رہے ہیں. اب یہ جو پلاسٹر آف پیرس ہے, یہ پتھر ہے, اب اس کو جب آپ بریک کرتے ہیں تو اس کا کوئی ذائقہ نہیں ہے, یہ پتھر ہے, اس کے مختلف صحت کے اوپر اثرات ہیں. جیسے ہی یہ جسم میں جاتا ہے تو مختلف یہ جو ہے اس میں چوکنگ کر دینا, اور خاص طور پہ یہ پائلورک ریجن, یعنی کہ ایسا ریجن جہاں پہ میدا ہماری اسمال انٹسٹین کے ساتھ جا کے ملتا ہے, وہاں پر جا کے یہ obstruction یعنی کہ رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے. اس میں بہت ساری جو ہیں کیس اسٹڈیز بھی آئی ہیں. سر اس کے فوائد بھی ہیں کوئی؟ بالکل کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا, صرف دیکھیں اگر نیچرل کالی مرچ کو دیکھیں تو اس کی تو بہت زیادہ افادیت بھی ہے. بالکل افادیت ہے کہ بھی ہم اس کو سیزننگ میں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. کچھ بھی گھر میں ہم کچھ کھانا بناتے ہیں تو ہم اس کو سیزننگ کے طور پر ہم بلیک پیپر, کچھ لوگ بلیک پیپر کو پانی میں بھی بھگو کے اس کا پانی پیتے ہیں. جی بالکل, اس کے صحت کے اوپر کافی اثرات ہیں نیچرلی کے, لیکن یہاں پہ کیونکہ قدرتی کے ساتھ ساتھ انہوں نے مارکیٹ میں مصنوعی کو لانچ کیا ہے, تو اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ پیچھے پیسہ ہے. ملاوٹ انسان تبھی کر رہا ہے کہ اس کے پیچھے مقصد صرف پیسہ ہوتا ہے. بے حسی کا عالم یہ ہے سوسائٹی میں کہ ہم لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں بغیر یہ سوچے سمجھے کہ آپ کتنے لوگوں کی جان لے سکتے ہیں صرف ایک اس چیز سے. جی بالکل اسی طرح سے ہی ہے کہ بھئی ابھی جب ہم نے یہ ریڈ کیا یہاں پر, تو ہم نے وہاں پر موجود جو افراد تھے, اس کا مالک وہاں پہ موجود نہیں تھا, لیکن اس کے بعد جو بھی ورکرز وہاں کام کر رہے تھے ان کو ہم نے موقع پر پولیس کو بلا کے انہیں اریسٹ کروایا, ان پر FIR دی, اور ہمارے کچھ ایکٹ کے اندر کچھ ایسے سیکشنز ہیں جو نان بیلیبل ہیں, جیسے کہ 22A ہمارا نان بیلیبل آفینس ہے, یعنی کہ ایسا شخص جو کہ لارج اسکیل مینوفیکچرر ہے, یعنی کہ بڑے پیمانے پر کام کر رہا ہے اور ان ہائیجینک فوڈ ہے, اڈلٹریٹڈ فوڈ کے اوپر کام کرتا ہے, تو اس کے اوپر ہم سیکشن 22A امپوز کرتے ہیں, جس کی پینالٹی بھی ہے, امپریزنمنٹ ہے. تو یہ تمام ساری چیزیں ہیں. لیکن ان کے برعکس دیکھا جائے تو یہ جو ملاوٹ مافیا ہے یہ کیوں اتنا زیادہ کام کرتا ہے, کیونکہ ان کے پیچھے ان کو فائدہ بہت زیادہ ہے. فائدے کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمارے ملک میں اس طریقے سے قانون پہ عمل درآمد نہیں کروایا جاتا, اور اگر آپ نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی ہے تو پھر کیا ہوگا کہ آگے یہ کیونکہ مافیا ہے تو ان کے پیچھے پیچھے بہت بڑے بڑے لوگ ہیں. جی بالکل. تو یہ اپنے تعلقات کا استعمال کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں باہر آ جاتے ہیں, اور ان کو کہیں نہ کہیں یہ ایج ہوتا ہے کہ ہمیں ابھی فی الوقت تو جو ہو گیا سو ہو گیا, لیکن ہم باہر آ کے پھر سے سیفلی کام کر سکتے ہیں. دیکھیں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم موقع پر اریسٹ کرتے ہیں,
अरेस्ट करवा के पुलिस को हैंड ओवर कर दिया जाता है मुलजिम को, और वहाँ पे वो फिर आगे इनको जुडिशरी यानी कि हमारे अदालतों में पेश होते हैं। सजा देना अदालत का काम है कि भाई वो उनको 6 माह की कैद है, 1 साल की है, या नौयत देखी जाती है, उसके मुताबिक उसको कैद किया जाता है। हमारे साथ डॉक्टर आफ्ताब थे जो बहुत इम्पोर्टेंट बात कर रहे थे, और प्लीज़ इन बातों को गौर से सुनिए, समझिए, और अपनी सेहत के लिए खुदारा अपने आप पे और अपने आसपास के लोगों पे थोड़ा सा रहम करें और इन चीज़ों को अवॉइड करें। तो सर, आप बात कर रहे थे डॉक्टर साहब कि इनमें बड़ा डिफरेंस है, तो मुझे ये बताइए कि ये जो आर्टिफिशियल काली मिर्च यहाँ पे पड़ी है, दिखने में ये आइडेंटिकल है, लेकिन थोड़ा अगर नेचुरली देखा जाए तो इनमें कलर का डिफरेंस है, टेक्सचर का डिफरेंस है थोड़ा सा। तो इसमें कौन से प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं? और जब आपने भी बताया कि हमने रेड किया उस फैक्ट्री पे जहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, तो वहाँ पे और क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी और क्या क्या प्रोडक्ट्स थे? वहाँ पे जो हमने देखा काली मिर्च के साथ साथ जीरा जो है। अब जीरा क्या करते हैं कि ये मार्केट से परचेज करके उसको सीविंग करते हैं, उसको छानते हैं। जो छानने के बाद जो उनका बच जाता है उसके ऊपर वो कोटिंग करते हैं, वही जो है चाक मिट्टी की, सिर्फ वजन बढ़ाने के लिए। ये जो छानने के बाद जो होता है उसको वो डिस्कार्ड यानी कि ज़ाया कर देना चाहिए। वो क्या करेंगे कि भाई उसको दोबारा उसी कोटिंग पैन्स में डालेंगे, और कोटिंग पैन्स में डालने के बाद जो है उस पर चौक मिट्टी और उसमें जो गंदा सा सब्ज रंग जो होता है, क्योंकि जो ये ज़ीरा है या उसके अलावा हमें और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स वहाँ पे मिली, तो इसके ऊपर वो है वो जो नॉन फूड ग्रेड कलर है, यानी कि कुछ ऐसे कलर्स भी होते हैं जो कि हमारे यहाँ पे एक तो फूड कलर्स हैं, एक कुछ पहले यहाँ पे ना जब कलर्स का इस्तेमाल किया जाता था तो संदली का रंग इस्तेमाल किया जाता था। फिर उनको पंजाब फूड अथॉरिटी के आने के बाद उनको बैन किया गया कि भाई अब ये फूड में इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो फिर फूड कलर्स का इस्तेमाल किया गया। लेकिन कुछ अभी भी ऐसे कलर्स हैं जिस पर बताया जाता है कि भाई आपने ना इन्हें फूड में इस्तेमाल करना है ना फीड में करना है, लेकिन वो जो लोग हैं वो इनको फूड में इस्तेमाल करें। अब इवन के फीड में भी नहीं इस्तेमाल करना, अगर वो मुर्गी की खुराक में भी नहीं इस्तेमाल करने देते तो ये लोग इंसानों में इसको इस्तेमाल करते हैं। और ये क्या करेंगे कि वो क्योंकि वो सस्ता मिल जाता है इनको, और ये लोग और ब्राइट कलर होता है। देखिए जो फूड कलर होगा और जो नॉन फूड ग्रेड कलर होगा उनमें दोनों में फ़र्क ये है कि भाई जो फूड कलर होगा वो डल होगा, अच्छा, और जो नॉन फूड कलर हैं वो ब्राइट कलर्स के होते हैं। ये कलर्स का एक जगह पर इस्तेमाल नहीं है, इनका कपड़ों में इस्तेमाल है, बहुत सारी जगहों पर दीवारों पर पेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो कलर्स का वहाँ पर भी इस्तेमाल है। तो फूड ग्रेड में कलर की मिकदार को कम किया जाता है, इसलिए वो ज़रा डल कलर्स होते हैं। अच्छा। तो लेकिन यहाँ पर ये जो है हमें ज़ीरा के ऊपर ये कोटिंग करते हैं ये चौक मिट्टी की, और चौक मिट्टी में मिक्स कर देते हैं सब्ज रंग को, और उसको करने के बाद ये इसका सिर्फ एक वज़न बढ़ाया जाता है। इसको सिर्फ टेस्ट करने के लिए एक आसान सा तरीका है कि अगर आप एक गिलास पानी के अंदर कुछ अगर इसका ज़ीरा को अगर डालें और इसको आप चम्मच के साथ हिलाएं तो वो जो चौक मिट्टी होगी वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगी। अगर आप इसी का कंपैरिजन कर लें जो नेचुरल के साथ, ज़ीरा लें और उसको आप फिर पानी में डिज़ोल्व करें तो वो कभी भी जो है अपना रंग या फिर अपना ऊपर की कोटिंग नहीं उतारेगा, क्योंकि वो काली मिर्च को कैसे पहचाना जाए? काली मिर्च को भी टेस्ट करने का यही एक बेहतरीन तरीका है। अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो मसनूई काली मिर्च है तो इसके ऊपर कुछ ना यहाँ पे उतरा भी हुआ है, क्योंकि ये 2 साल हो गए हैं हमारे इस रेट को, हमारे पास सैंपल ये तब के महफूज पड़े हैं, क्योंकि जब भी हम कोई भी सामान उठाते हैं तो उसे हम दफ्तर में लाके कन्फिस्केट कर देते हैं। ठीक है। वो तब तक होती है कि जब तक कि कोर्ट उनकी परमिशन नहीं दे देता कि आप इसको रिलीज कर दें। अब ये क्योंकि मिलावटी है तो उनकी इजाज़त नहीं दी जाती कि भाई हम मुल्जिम को वापस उनका ये सामान दिया जाए। तो यहाँ पर ये इनको पहचानने का है कि आप इसे पानी में डिज़ोल्व करें, तो वो जो ऊपर जो चौक मिट्टी होगी, वो जो चौक मिट्टी ऊपर कोटिंग की हुई है वो बिल्कुल अलग हो जाएगी। इससे नीचे आपको क्या मिलेगा, गोल सा जो है वो पत्थर मिलेगा,
जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का Oh गोल्ड my है, God. आप उसे तोड़ के फिर अगर आप इसे हल करेंगे फिर वो दोबारा पत्थर बन जाएगा। अगर ये हमारी बॉडी में इनटेक हो जाता है, इंजेक्शन हो जाती है, तो ये क्या करेगा हमारे मैदे में जाके, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एसिड्स भी हैं, उसमें वाटर भी है, तो ये जाके वहाँ पे ब्लॉटिंग या फिर उसमें ये जाके ब्लॉकेज कर देता है हमारी एरियाज को। ओके, यानी किस तरह से आप, एक प्रोसेस है, अभी आपको करके भी दिखाएंगे हम कि आप किस तरह से काली मिर्च को और जीरा जो है उसको किस तरह से पहचान सकते हैं, कौन नेचुरल है कौन सा आर्टिफिशियल है। तो इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आगे हमारी सेहत पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं कि अभी तो वैसे सर तरबूज जब आया था मौसम में नया नया, तो डॉक्टर साहब उसमें भी कलर्स का इस्तेमाल किया गया था। इस्तेमाल किया गया था, लेकिन उससे ज़्यादा इसके ऊपर ना बहुत सारी वीडियोस बनाई, हर एक ने अपने अपने तासुरात दिए कि भाई इसमें इंजेक्ट किया जाता है, कि इसमें कलर को ऐड किया जाता है। इससे भी ज़्यादा वो लोग ना खरबूजे को वो उसमें सैकरीन के जो इंजेक्ट करते हैं, वो उसका पर्पस यही है ताकि ये मीठा हो जाए। ठीक है, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है। अगर तरबूज में किया जाए तो तरबूज में क्योंकि वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, इसमें 95% जो है वाटर है, जिसकी वजह से होता है तरबूज ख़राब हो जाता है। लेकिन क्योंकि खरबूजा है, खरबूजे के अंदर इसको इंजेक्ट किया जा सकता है कोई भी सैकरीन को। कि ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स को कम अहम समझा जाता है, क्या आपको लगता है कि वाकई ऐसा है, ये हकीकत है या शायद ये मिथ है? देखें, बात ये है कि ये बहुत सेंसिटिव बात है जो आपने की है ना, क्योंकि ये है और ये एग्जिस्ट भी करती है, ये हो भी रहा है, ये कोई मिथ नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये जो है ना एक माइंड सेट है जो बचपन से डेवलप किया जाता है। हम अपने जो हमारे बेटे हैं उनको हम शुरू से ये बताते हैं कि बेटा तुमने बड़े होकर पढ़ना है, लिखना है और उसके बाद तुमने काम करना है। बेटी को हम ये बताते हैं बेटा तुमने PhD भी करनी है, फिर भी तुमने शादी करनी है और गोल रोटी बनानी है। ठीक है, तो ये माइंड सेट जो है ना, हाँ, ये जो माइंड सेट है ना, कर लो जिंदगी के किसी भी हिस्से में पहुंच जाओ, लेकिन तुम्हें गोल रोटी बनाना सीखनी है बेटा। चाहे तुम PhD डॉक्टर हो, चाहे तुम अब्रॉड से आई हो, चाहे तुम्हें नोबेल प्राइज मिला है, फिर भी तुमने कोफ्ते शोरबे वाले पकाने हैं। मतलब ये एक माइंड सेट है जो बचपन से ही डेवलप किया जा रहा है, और ये चेंज अल्लाह ही करे तो करे, अल्लाह ही हिदायत दे। क्योंकि जो मैंने खुद ऐसी इतनी सक्सेसफुल और इतनी अमेजिंग फीमेल्स देखी हैं कि आपको मैं बताऊं कि वो लोग इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज होती हैं, और उनको ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं इन देयर ओन हाउस, कि उनके हस्बैंड्स उनको कहते हैं कि हम तुम्हें उससे अगर घर नहीं संभलता तो तुम जो है वो ये काम छोड़ दो, जबकि कि वो एक लेवल के ऊपर हैं और वो हम लोगों की इंस्पायरेशन है। तो ये जो बात है ना, एक बड़ी सेंसिटिव आपने की और बहुत अच्छी की है। मैं एक बात हमेशा ये करना चाहती हूँ उन लोगों से जो ये बात करते हैं, क्या आप लोगों के माइंड में हमेशा एक करियर बनाना, अपने आप को सेटल डाउन करना सिर्फ मेल का तो हक नहीं है, फीमेल्स को भी इतना ही हक दिया है इस्लाम ने इन सारी चीज़ों का। आप ये नहीं है खदीजा अलैहिस्सलाम की अगर आप एग्जाम्पल लें तो वो एक बिजनेस वुमेन थी, और उन्होंने अपने जो है एक आप जिसे कह सकते हैं कि अपने पैसों से और अपनी एक उससे एडजस्टमेंट से उनकी बड़ी हेल्प की थी, जबकि आप इस्लाम को, रिलीजन को डेवलप वो कर रहे थे। तो हमारे पास तो उस वक्त की मिसालें मौजूद हैं बिजनेस वुमेन्स की, और हम आज के बिजनेस वुमेन्स को अपॉर्चुनिटी ही देना गवारा नहीं करते, और अगर दे भी दें तो उनको इतना ज़्यादा हम लोग आप जिसे कहते हैं कि डिस्करेज करते हैं कि बेटा ये सब करके तुमने क्या करना, शादी करनी तो तुमने शादी है। तो ये चीजें, और फिर उन लड़कियों को भी मैं एक बात कहूंगी कि जो कुछ करना चाहती हैं कि देखो जब तुम पॉजिटिव वे के अंदर चलती रहोगी ना, तुम्हें घर वाले भी कहेंगे, तुम्हें बाहर वाले भी कहेंगे, तुम्हें सब कहेंगे, लेकिन जब तुम चलती रहोगी और कुछ कर लोगी ना उस एक मतलब लाइन के अंदर, उस डायरेक्शन के अंदर, तो फिर यही लोग होंगे जो कि तुम्हारी एग्जाम्पल्स दे रहे होंगे। तो उनको भी इस चीज को समझ के बड़ी हिम्मत से काम लेना चाहिए, जितना हो सके इन चीजों को फेस। क्योंकि देखिए अपने लिए ना, मैंने और आपने, हम फीमेल है ना, अपने लिए हमने करना सब कुछ खुद ही है, हमारा कोई सेवियर नहीं आने वाला। That's true. हाँ, तो ये चीज जो है ना, ये माइंड सेट है, और मेरी अल्लाह से दुआ है कि ये चेंज हो जाए। आई होप सो। उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो हम बात कर सकते हैं, हम आप तक इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, हम आपको अवेयर कर सकते हैं, लेकिन हम खुद कुछ कर नहीं सकते। खैर, खुद ही बहुत ये डीप कॉन्वर्सेशंस हैं, बहुत ये गहरे मसाइल हैं जो कि हमें एज अ विमेन फेस करने पड़ते हैं। डॉक्टर साहब, आप मुझे बताइएगा, ये हमारे पास अगर स्क्रीन को दिखा सकें, हमारे पास यहाँ पे जीरा, काले मिर्च, ब्लैक पेपर जो आर्टिफिशियल है वो भी मौजूद है।
تو آپ ہمیں یہ پروسیس کر کے دکھائیے گا کہ کس طرح سے ہم فگر آؤٹ کر سکتے ہیں, کس طرح سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ کون سی کالی مرچ اور زیرہ جو ہے وہ آرٹیفیشل ہے. دیکھیں یہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو زیرہ ہے اس کے اوپر کوٹنگ کرتے ہیں چاک مٹی کی, ٹھیک ہے, جس میں یہ مختلف کلر جو ہے نا وہ ایڈ کیے جاتے ہیں. اب یہاں پہ یہ اگر ہم اس زیرہ کو اس کو جانچنے کا بڑا ایک آسان سا طریقہ ہے کہ اگر ہم 1 ٹیبل اسپون جو ہے زیرہ کا لے کر اس کو اگر ہم اس میں ڈپ کریں اور اس کو ڈیزالو کریں, جیسے ہی ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے ابھی آپ دیکھیں گے کہ پانی کا کلر جو ہے کلر چینج ہو گیا, اور یہ کلر کیا ہے, یہ مٹی ہے, وہی چاک مٹی ہے جو کہ اس کے اوپر کوٹنگ کی ہے. جب آپ اس کو تھوڑا دیر آپ سٹیرنگ کریں گے, اس کو ہلائیں گے, تو یہ کیا ہے چاک مٹی جو ہے وہ اس کے اندر پراپرلی پانی میں حل ہوگی, ڈیزالو ہو جائے گی, اور یہ جو زیرہ ہے وہ نیچے جا کے وہ اس کلر کا ہمیں مل جائے گا, یہ بالکل وائٹ کلر کا ہوگا. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کتنی مقدار میں یہ زیرے کے اوپر چاک مٹی کی کوٹنگ کرتے ہیں, یہ صرف اس کا وزن بڑھانے کے لیے, کیونکہ یہ جتنے بھی یہ کانڈیمنٹس ہیں یہ بہت مہنگی چیزیں ہیں. اب دیکھیں یہ جو کالی مرچ ہے جو کہ پلاسٹر آف پیرس سے بن رہی ہے, اس کا را مٹیریل پلاسٹر آف پیرس ہے, اب وہ 10 روپے 15 روپے کلو ہے. اب اس 15 روپے کلو کو وہ پروسیس یا ٹرانسفارم کرتے ہیں اور پھر ایک اسے کالی مرچ بنا دیتے ہیں کہ جو کہ مارکیٹ میں اس ٹائم 2500 پر کے جی جو ہے وہ سیل آؤٹ ہو رہی ہے. تو آپ پروفٹ ریشو دیکھیں کہ کتنا زیادہ یہ ملاوٹ مافیا جو ہے یہ کما رہا ہے. سر آپ نے بتایا کہ 2023 میں آپ نے یہ ریڈ کیا اور یہ ساری چیزیں پکڑی, تو گورنمنٹ اس پہ کیا کام کر رہی ہے؟ گورنمنٹ نے کیا پالیسیز بنائی ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, کیا قوانین ایسے بنائے ہیں؟ یہ کام شروع ہوا تھا فیصل آباد سے, کہ فیصل آباد میں کچھ انٹرپرینیورز نے اس کی انڈسٹری لگائی اور وہاں سے یہ کام بڑھتا بڑھتا یہ ہمارے ہاں جنوبی پنجاب میں آیا. جنوبی پنجاب میں یہ بہت ساری جگہوں پہ اس کی پروڈکشن ہوئی. جب یہ بے شمار جگہ پر یہ کام ہو رہا تھا تو پھر اس کے اوپر گورنمنٹ نے ایکشن لیا, پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ان کے اوپر مسلسل ریڈز کیے. ہمارا ویجیلنس جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ جا کے ہر گلی ہر محلہ ایسی کوئی جگہ نہیں چھوڑتے کہ جہاں پر ان کے بننے کے چانسز ہوں, کیونکہ یہ جگہ کا انتخاب وہ کرتے ہیں جہاں پہ آبادی کم ہو تاکہ لوگوں کی رسائی نہ ہو سکے وہاں پر, یعنی کہ کوئی بھی وہیکل کو پہنچنے میں دشواری ہو, تاکہ جب وہ کوئی بھی وہاں پہ وہیکل نہیں پہنچ سکے گی تو وہ ایزیلی اپنا کام کر سکیں گے, وہ ان کو پروڈکشن کریں گے. تو ہم لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں, ان کو جا کے موقع کے اوپر پکڑ کے گرفتار کرنا, پھر وہی جو ہے وہ پولیس کو کوئی اسپیسیفک لاز نہیں بنائے. اڈلٹریشن پہ ہمارے لاز جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں کہ اگر آپ کوئی بھی اڈلٹریشن ہے, جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی جیسے سیکشن ہے ہمارے مختلف سیکشن, ایک ہمارا 22 سیکشن ہے, اس کے اندر مختلف کلازز ہیں, کلاز 1 ہے, کلاز 2 ہے. اگر کوئی بندہ کوئی بھی مینوفیکچر کر رہا ہے لارج اسکیل کے اوپر اور وہ اڈلٹریٹڈ فوڈ کو کر رہا ہے تو وہ ہم 22A اس کے اوپر امپوز کرتے ہیں جو کہ نان بیلیبل آفینس ہے. اس کے ساتھ ہمارے پاس جو ہے 23 سیکشن ہے, 24 ہے جو کہ ان سیف اور ان ہائیجین پہ ہوتا ہے. اگر اس میں ہمارے پاس اور بھی کچھ سیکشنز ہیں جس میں اگر اس کے کھانے کی وجہ سے خدا نہ خواستہ کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو اس کی لائف ٹائم امپریزنمنٹ ہے. تو یعنی کہ ہمارے ہاں لاز موجود ہیں, اس کو امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے کہ کون کرے گا. ہماری عدالتیں ہیں, وہ ہمارے جج صاحبان ہیں, وہ ہمیں جو ہے ان ملزموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ یہ نیکسٹ ٹائم کوئی بھی ایسی حرکت کرنے سے بچ سکے. اب آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے ابھی آپ کلر دیکھ رہے ہیں پانی کا, کس طرح سے وہ گدلا اور بہت زیادہ تھک ہوتا جا رہا ہے. جیسے جیسے اس کے اوپر سے یہ مٹی اترتی جائے گی یہ رنگ جو ہے اتنا ہی زیادہ گہرا اور یہ ڈارکر ہوتا جائے گا. اب اس کو ہم یہ کنزیوم کر رہے ہیں, جی یہ ہم اس چیز کو کنزیوم کر رہے ہیں اور یہ ہمارے جسم پر جا کے یہ چاک مٹی. اب دیکھیں چاک مٹی کیا کرتے ہیں, پینٹ والے صرف دیواروں پر فلنگ کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے اور یہ سستی سی آئٹم کو یہ انسانوں کو کھلا رہے ہیں اور جو جان لیوا ہو سکتی ہے. اگر مقدار اس کی بڑھ جائے تو یہ جان لیوا تک پہنچ سکتا ہے یہ کام. ٹھیک ہے, دعا مجھے بتائیے گا, جہاں ہم انٹرپرینورز کی بات کرتے ہیں, خواتین کے کام کرنے کی بات کرتے ہیں, تو خواتین جب کام شروع کرتی ہیں تو ان کے لیے کوئی افیکٹو جو حکمت عملی ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟
अच्छा, सबसे पहले तो ना इसमें एक चीज़ है कि अगर आपके माइंड में कोई ऐसा काम है जो आप समझती हैं कि आप अच्छे से कर सकती हैं, तो उसको आप अपने घर से ही स्टार्ट करें। मतलब घर से स्टार्ट करने से मुराद ये है कि सराउंडिंग में जैसे कोई आपका, फॉर एग्जांपल अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हैं या आप कुक शेफ़ हैं, तो आप घर से भी वो स्टार्ट कर सकती हैं, घर के अंदर बना सकती हैं कुछ ऐसा। और उसके अलावा अगर आप इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं या समथिंग लाइक दैट, तो आप अपनी फैमिली के इवेंट से स्टार्ट ले सकती हैं, अपने घर के इवेंट से स्टार्ट ले सकती हैं। लेकिन कोई भी चीज करने से पहले, सबसे पहले तो उसकी प्रॉपर नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, आपके पास सारी होनी एक चाहिए, पूरी विजिबिलिटी होनी चाहिए, एक पूरा प्लान स्ट्रक्चर होना चाहिए कि मैंने यहाँ से कैसे करना है और इसके बाद मैंने क्या करना है। और हर चीज आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं इस लेवल पे आऊंगी तो मुझे कौन सा मसला फेस हो सकता है, इस लेवल पे आऊंगी तो मुझे कौन सा मसला फेस हो सकता है। प्रॉपर, जब तक एक प्रॉपर स्ट्रक्चर से, प्रॉपर थिंकिंग से और एक माइंड मेक करके आप नहीं स्टार्ट करेंगी तो सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है। एक तो सबसे पहले आपका फीमेल होना ही मुश्किल है, उसके बाद आप जब काम करना शुरू करती हैं तो वो एक दूसरी मुश्किल है। तो बेहतर है कि आप पहले से ही सारी चीजों को समझें, देखें और ये भी देखें कि अगर मैं इस लेवल पे आ गई तो तब मुझे क्या मसाइल फेस। अच्छा, सिर्फ स्टार्टिंग के नहीं होते है ना, एक फेज पे आके भी आपको मसाइल फेस करने पड़ते हैं, यानी कि भी सक्सेसफुल हो जाए। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हमारी सोसाइटी को वुमेन की सक्सेस डाइजेस्ट करने में क्या प्रॉब्लम है। मेल की सक्सेस डाइजेस्ट तो आप इजीली कर सकते हो, इक्वालिटी क्यों नहीं करते? यानी कि अगर कोई फीमेल अपनी मेहनत से कोई काम कर रही है या जॉब कर रही है, बिजनेस कर रही है, अगर उसे जॉब में सक्सेस हो गई तो उसने जी वुमेन कार्ड यूज किया, ये नहीं कहेंगे कि उसने मेहनत की है। मेल की होगी तो यार ये मेहनती था बेटा हमारा, माशाल्लाह होनहार था। अच्छा भाई, वो भी तो होनहार थी, वो भी तो हार्ड वर्किंग थी ना। तो ये जो चीजें है ना, ये हालांकि औरत की एफर्ट जो है वो बहुत ज्यादा लगती है। और मैं आपको बताऊं, आप जिस फील्ड में देखेंगी ना, खास तौर पे पाकिस्तान में एक औरत का काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप जिस फील्ड में देखेंगी ना, फीमेल्स मेल से ज्यादा अच्छा काम कर रही हैं और अच्छा वो उनका एक सक्सेस लेवल है उस फील्ड के अंदर। हमारे बाद जो लोग आते हैं, हम तो उनको यही नसीहत करते हैं कि भाई तुम लोगों को जो है ना एक प्रॉपर ट्रेनिंग लो पहले, फिर उस काम को शुरू करो। और वो ट्रेनिंग सिर्फ तुम्हारी ये नहीं है वर्किंग की नहीं है, तुम्हारी सोशल भी ट्रेनिंग है, तुम्हारी हर तरह की काउंसलिंग होनी चाहिए। मैं कहती हूँ कि घर के बंदों की काउंसलिंग होनी चाहिए, मेल की काउंसलिंग होनी चाहिए। खास तौर पे आजकल जो हमारी विमेन सोसाइटी है, औरतें हैं, खवातीन हैं, उनकी तो मेंटल हेल्थ ही डिस्ट्रॉयड है। ये बात है, डिस्ट्रॉयड है, खत्म है, जीरो है। और आप उसको तोड़ ही वहां से सकते हैं, आप उसको मेंटली डिस्ट्रॉय, किसी भी मेल हो फीमेल हो, ये उसके लिए एक बड़ी वो स्ट्रेस, जो दिमागी मेंटली परेशानी है वो ज्यादा डिस्ट्रॉय आपको करती है, इजीली, बहुत इजी करती है। तो एक तो वैसे ही घर की जिम्मेदारियां, घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बच्चों की, फिर शौहर की, माँ बाप की, बहन भाइयों की, बाकी सारी चीजें, और फिर आप पे जो वर्क स्ट्रेस होता है वो, और फिर थर्ड थिंग कि हमें जो एज अ पाकिस्तानी हमें वो तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं प्रोवाइड किया जाता। हमें एज अ फीमेल, हम घर से निकलते हैं तो हमें बाहर जो हज़ारों लोग हैं रोड पे, उनका सामना करना पड़ता है, कई तरह की नज़रों का सामना करना पड़ता है, फिर वर्क इन्वायरमेंट में हज़ार तरह की बातें, नज़रें और बहुत कुछ ऐसा सामना करता है। बहरहाल मर्दों औरतों के लिए, दोनों के लिए काम करना बड़ा मुश्किल है, इक्वालिटी होनी चाहिए ना। खवातीन के लिए जरा इसलिए मुश्किल है कि हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं वो मुआशरा इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करता। अगर हम अपर पंजाब में चले जाए तो शायद ये अप्रोच जो है वो थोड़ी सी पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन साउथ पंजाब में स्टिल हम बड़ी नेगेटिव अप्रोच के साथ रह रहे हैं, सॉरी टू से। लेकिन हमें थोड़ा सा अपने आप को बदलने की जरूरत है। जैसे ही जमाना बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, वक्त बदल रहा है। आपने देखा होगा पहले अखबारात थे, फिर टीवी चैनल्स आ गए, और अब टीवी चैनल्स के साथ साथ डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, ये तमाम चीजें आ गई। जब देखें चीजें ग्रो करती जा रही हैं, जब चीजें ग्रो कर, तो आपको अपना माइंडसेट और अपनी सोच भी बदलने की जरूरत है। जब तक आप अपना माइंडसेट, अपनी सोच नहीं बदलेंगे, तब तक आप अपने घर वालों की मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ डिस्ट्रॉय करते रहेंगे। इसी के साथ साथ आप अपने इर्द गिर्द वालों के अंदर इतनी नेगेटिव एनर्जी दे देंगे कि वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और ये वक्त का तकाजा है, वक्त के साथ इंसान को चेंज होना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम कभी नहीं करते, लेकिन हमें वो करनी पड़ती है क्योंकि टाइम है चेंज। तो लोग चेंज नहीं होना चाहते, वो कहते हैं हम बहुत अच्छे हैं, हमने नहीं चेंज होना, अल्लाह ही चेंज करे। अच्छा, आपसे भी बड़ी पूरी उम्मीद है और होना भी चाहिए, क्योंकि अब देखा जाए माशरे में, हमारे सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जिससे रोज की बुनियाद पे हमें गुजरना पड़ता है। तो हम उम्मीद के साथ साथ, और
اپنے ڈیلی لائف میں بہت سارے چیلنجز کا سامنا پڑتا ہے. سر آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ کیا ہم یہ جو ایک ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں یہ واقعی ایگزسٹ کرتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کا اس پہ کیا موقف ہے؟ معاشرے میں ہمارے یہاں پہ جو خواتین کی جو سپریمیسی مرد برداشت نہیں کرتا. That's true. یہ بالکل ہے کہ بھئی وہ یہ سمجھتا ہے کہ عورت گھر تک محدود ہے. اگر یہ باہر آئے گی، انٹرپرینیور بنے گی یا گھر کی ذمہ داریاں اٹھائے گی تو یہ صرف مرد کا کام ہے. تو اس کی وجہ سے یہ گھروں کے اندر ناچاکیاں، اور ہم نے بہت ساری سکسیس سٹوریز دیکھی ہیں جہاں پہ خواتین جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں. ابھی ریسنٹلی اگر آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ ایک خاتون ہیں جو کہ پیاری وال سے جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں. Yes. اب ان کا اتنی زیادہ ہے کہ انہوں نے ود ان ایئر اور ٹو سے انہوں نے اتنی گروتھ کی ہے کہ بھی وہ اپنے گھر والوں کو اسٹیبل کر دیا انہوں نے. اور کہاں سے ایک سادہ سی لڑکی اٹھی اور انہوں نے صرف ایک ہوم ڈیکور سے پھر سر اس نے اپنی سکسیس سٹوری بھی سب کے ساتھ شیئر کی، سب کے ساتھ، اور اس نے ڈے زیرو سے لے کے اب تک جو جو چیزیں فیس کی، جیسے جیسے چیلنجز جو بھی ان کو سامنے آتے گئے، سب کچھ بتایا اس نے. دیٹ واز ریئلی موٹیویٹنگ. اور اگر یہی ماڈل کو دوسری اور فیمیلز اگر اڈاپٹ کر لیں تو اس سے یہ ہوگا کہ بھئی وہ معاشرے میں ایک بڑا پازیٹیو گیسچر ہمارا جائے گا. سر کس طرح سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں؟ ہم لوگوں کا مائنڈ سیٹ بدل کیسے سکتے ہیں؟ یہ مائنڈ سیٹ بدلنے میں کچھ ٹائم چاہیے ہوتا ہے. ہم اگر کہیں کہ یہ ود ان ڈے کا کام ہے، یہ ایسا نہیں ہوگا. کتنا ٹائم چاہیے سر؟ 2025 بے شک ہے، لیکن کیونکہ ابھی میڈم یہ ذکر کر رہی تھی کہ کیونکہ ہم جنوبی پنجاب میں ہیں، جنوبی پنجاب کا مائنڈ سیٹ ایسا ہے. اگر ہم یہاں سے اپر پنجاب میں چلے جائیں تو وہاں کی سوچ بالکل کچھ اور ہے. وہاں پہ انفراسٹرکچر کی بات ہوتی ہے، وہاں پہ پروڈکٹیوٹی کی بات ہوتی ہے. وہاں بھی، لیکن یہاں سے کم ہے. وہاں صرف مسائل کی بات نہیں ہے، سب سے بڑا ہمارا سوچ کا فرق ہے. سر سوچ کا میں آپ کو اپنی ایک پرسنل اگزامپل دے دوں کہ 5 years ago میں نے جب میس کمیونیکیشن میں ایڈمیشن لیا تو obviously آپ کے رشتہ دار خاندان والے ادھر ادھر رہتے ہیں، تو وہ لوگوں کے لیے ڈائجسٹ کرنا بہت مشکل تھا کہ او مائی گاڈ میس کمیونیکیشن میں ایڈمیشن لے کیسے لیا. یعنی یہ ڈاکٹر انجینئر نہیں بنی لیکن اس نے میس کمیونیکیشن میں ایڈمیشن لے لیا. آلدو میں ٹاپر تھی، بہت اچھے مارکس تھے میرے، 89% میں نے انٹر میں بھی اسکور کیا. تو وہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ یہ لڑکی ہو کے یہ میس کمیونیکیشن کیسے کر رہی ہے، اور یہ کیسے. اور بہت سارے ایسے خاندان والوں نے، رشتہ داروں نے، جو کہ اب بڑی تعریف بھی کرتے ہیں اور اب بڑی پازیٹیو اپروچ کے ساتھ میرے تک آتے بھی ہیں. تو وہ لوگ مجھے سپریس کرنے میں لگے ہوئے تھے. میرے پیرنٹس کا برین واش کرنے کی بڑی کوشش کی گئی کہ یہ آپ نے کس کام میں ڈال دیا، یہ کس کام میں ڈال دیا. بٹ obviously میرے پیرنٹس نے مجھے انڈرسٹینڈ کیا اور انہیں پتا تھا کہ اس میں یہ ابیلٹیز ہیں، یہ بول سکتی ہے، اس کے کمیونیکیشن سکلز اچھے ہیں، اس میں یہ ابیلٹی، اور سب سے بڑھ کے شوق ہے اس میں یہ کرنے کا. تو ہم تو اس کو سپورٹ کریں گے بیکاز جو شوق ہے وہ پرسیو کرے. تو لوگ اس طرح سے پھر جب لوگوں کا آپ تک بس نہیں چلتا نا، وہ پیچھے سے آپ کے خاندان والوں کو، فیملی بیک گراؤنڈ کو بڑا نیگیٹو اپروچ دینے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں کی سوسائٹی کا سوری ٹو سے یہ المیہ چلتا ہے. بڑا اسٹاک بھی کر رہے ہوتے ہیں، اچھا یہ وہاں رہتی ہے، اچھا یہ وہ اس کا ایک بڑا، یعنی یہ جج بھی کر رہے ہوتے ہیں ہمیں ایٹ اے ٹائم. اچھا یہ کام کرتی ہے، اچھا ایونٹ آرگنائزر، اچھا جیسے آپ کو بھی جج کرتے ہوں گے کئی جگہ آپ جاتی ہوں گی فیملی ایونٹس میں، اچھا یہ آ گئی ہے، اچھا ہوسٹ ہے، مطلب ایک جج کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اور ان کے مائنڈ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر یہ بندی اچھی بزنس وومن ہے یا آپ اچھی اینکر ہیں تو آپ اچھی گھر میں کام نہیں کر سکتے، آپ اچھی ماں نہیں بن سکتی. ہم آپ کو بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن دے رہے تھے، تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس سے آبویسلی بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہوں گے. تو اسی کے ساتھ جب ہم دعا بات کرتے ہیں یہ سارے مسائل کی تو لوگ بڑے اگینسٹ ہو جاتے ہیں. اب سر آپ نے اپنا موقف شیئر کیا، آپ نے ایک بڑا نیوٹرل موقف شیئر کیا ہمارے ساتھ جو کہ حقیقت ہے، ریئلٹی ہے. لیکن یہاں پہ جب کوئی بھی بندہ، فار ایگزامپل کوئی بھی میل اور فیمیل کسی بھی ایج گروپ سے تعلق رکھتا ہو، وہ بات کرتا ہے تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ فیمنسٹ ہے، بڑا لیبل لگا دیا جاتا ہے کہ یہ فیمنسٹ ہے. آلدو لوگوں کو فیمنسٹ کی ڈیفینیشن ہی نہیں پتا بالکل کہ فیمنسٹ ہوتا کیا ہے، وہ کرتا کیا ہے. لیکن ہم منہ کھول کے یہ بات کر دیتے ہیں کہ جی یہ فیمنسٹ ہے. تو یہ ایک بڑا نیگیٹو امپیکٹ کریٹ کرتا ہے. کہیں نہ کہیں ہماری جو فیمیلز تھیں ان کو جو تحفظ دیا بھی جا رہا تھا
وہ فیمنسٹ جو ہیں یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے نا، ایک فیمنسٹ لفظ کو استعمال کرتے ہوئے نیگیٹو اپروچ سے استعمال کرتے ہوئے اس کو ڈسٹروائے کر دیا. بالکل ایسا ہی ہے. اب دیکھیں ہمارے پیرنٹس نے ہمیں سپورٹ کیا ہے، آج ہم اس لیول پر ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہاں ہم نے اپنے گھر والوں سے بات کی، انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. اچھا ایک چیز ہے کہ میل ہمیشہ آپ سے اگریسو کب ہوگا، وہ اس کی ایگو کب ہرٹ ہوگی، جب آپ کے سامنے اس کے سامنے ایسی فیمیل آئے گی کہ جسے وہ کسی بھی طور امپریس نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، وہ خود ایک سکسیسفل لڑکی ہے، اس کے پاس پیسہ بھی ہے، پاور بھی ہے. اب وہ سوچتے ہیں میں اسے امپریس کروں تو کیسے کروں، یہ تو میرے ڈیپینڈنٹ بھی نہیں ہو سکتی. تو اس پہ یہ ٹیگ لگا دیا جاتا ہے کہ یہ بندی باہر کام کرتی ہے، یہ بزنس وومن ہے، یہ اینکر ہے، یا وٹ ایور، بہت سارے آپشن. تو یہ نہ اچھی بیوی بن سکتی ہے نہ اچھی ماں بن سکتی ہے. اس پہ یہ ٹیگ لگا دیا جاتا ہے. اچھا نہیں یار یہ تو بس ایسے ہی ہے، یہ تو ایسے ہی ہے. تو مطلب کہ جب انہیں کچھ اور نہیں ملتا تو اس کا کریکٹر انالیسس شروع کر دیتے ہیں، اس کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار یہ لڑکی تو ہوگی صحیح نہیں ہے، یہ اس پہ ٹیگ لگا دیتے ہیں. بٹ ہوپ سو ہم اس اپروچ کو چینج کر سکیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے کالی مرچ اور زیرہ ان چیزوں کے بارے میں بتایا ہمیں، تو ایک سوکھا دھنیا یہ بھی مارکیٹ میں جو ملتا ہے، کیا اس میں بھی کوئی ایسی مصنوعی چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ جی اس میں بھی بہت اڈلٹریشن کر رہے ہیں. اچھا. اتفاق کی بات ہے کہ بھی ہمیں اس جگہ سے یہ کالے مرچ، زیرہ اور ساتھ میں سوکھا دھنیا بھی ملا. سوکھا دھنیا کو ایک اس کی پروسیسنگ کرتے ہیں کس طرح سے کہ بھی جب سوکھا دھنیا ہارویسٹ ہو جاتا ہے، اس کو سکھا لیتے ہیں، تو پھر یہ کلر جیسا جیسا وقت گزرتا جاتا ہے تو کلر ڈارک ہو جاتا ہے، براؤن ہوگا، پھر بلیکش ہو جائے گا. سوکھا دھنیا بلیکش جب ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے اوپر فنگس مولڈ گروتھ ہو گئی ہے، اب اس کو ڈسکارڈ کر دیا جائے. لیکن یہاں پر کسی چیز کو پھینکا نہیں جاتا. وہ لوگ کیا کریں گے انفارچونیٹلی کہ بھئی وہ اس چیزوں کو کہتے ہیں نہیں جی اب ہم بجائے کہ اس کو ضائع کرنے کے، یا کیونکہ یہ صحت یہ بہت زیادہ جو ہے نا نقصان دہ ہے ہماری صحت کے لیے، جو کہ اگر مولڈی یا فنگس گروتھ ہو گئی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو ڈپ کر دیتے ہیں ہائیڈروجن پر آکسائڈ کے سولوشن میں. ہائیڈروجن پر آکسائڈ ایک اسٹرانگ بلیچنگ ایجنٹ ہے، وہ اتنا زیادہ تیز کیمیکل ہے کہ ابھی وہ ہر قسم کا رنگ اتار دیتا ہے. اگر آپ کے جسم پر گر جائے تھوڑا سا تو وہ آپ کے جسم پہ ڈسکلریشن ہو جائے گی. اور بہت زیادہ یہ کیا کریں گے، پہلے اس کو ڈپ کریں گے سوکھا جو دھنیا ہے اس کو، تاکہ وہ جو اس کا بلیک کلر ہے، جو مولڈ گروتھ ہے وہ ختم ہو سکے. اور اس کو کرنے کے بعد وہ وہاں سے نکالتے ہیں، اس کو دھوپ میں خشک کرتے ہیں. اگر آپ نے ایسا کر بھی لیا تو آپ اس کو واشنگ تو کریں را واٹر کے ساتھ، لیکن نہ اس کی واشنگ کرتے ہیں. اب وہ جو تمام سارا کیمیکل ہے وہ اس نے ابزارب کر لیا، اب وہ وہیں پر ہے. وہ اب پھر کیا کریں گے، پھر دوبارہ سے وہ اسی کوٹنگ پین مشینز میں جائے گا. کوٹنگ پین ایک مشین ہے جب بھی ہم نے کسی پروڈکٹ کو کوٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم اس میں ڈالتے ہیں، تو یہ دوبارہ اسی میں جائے گا. وہی کلر جو ہے اس کو ڈیزالو کرتے ہوئے وہ اس میں ایڈ آن کرتے ہیں، تاکہ وہ پھر روٹیٹ کرتے ہوئے ایجیٹیشن سے وہ کلر اس میں ہو جاتا ہے. اور مارکیٹ میں یہ ایسا بکتا ہے کہ جیسے نیو پروڈکٹ، ابھی نئی فصل جو ہے وہ لانچ ہوئی ہے، اب آئی ہے. تو وہ اس طرح سے یہ آتا ہے. ہم پیچھے اس کا سدے نہیں دیکھ رہے کہ بھئی یہ ہماری صحت پہ کون سے اثرات ڈال رہا ہے اس کے انجیکشن سے. دیکھیں ہم ہائیڈروجن پر آکسائڈ کھا رہے ہیں اس کے دھنیے کے ساتھ، ہم یہاں پہ پلاسٹر آف پیرس کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم چاک مٹی کھا رہے ہیں، کالا رنگ کھا رہے ہیں. ایسے کلرز ہیں جن کی ہمارے پنجاب پیور فوڈ ریگولیشن میں جس کی اجازت ہی نہیں ہے، وہ تمام ساری چیزیں کھاتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ. آپ نے بڑے امپورٹنٹ ٹاپکس کے اوپر ہمیں انفارمیشن بھی دی ہے، اور تھینک یو سو مچ. دعا آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا اور بڑے اہم موضوع کو ڈسکس کیا ہمارے ساتھ. اور ڈاکٹر صاحب آپ نے جو آج چیزیں بتائی ہیں، جو آپ نے پروسیس بھی کر کے دکھایا ہے، وہ بھی بڑا اہم تھا، اور لوگوں تک بتانا، ان کو دکھانا بہت ضروری تھا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ، تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس یور ٹائم. اور آپ نے جو بھی اسکرین پہ دیکھا ہے، آئی ہوپ آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اور ایک پروسیس جو کہ آپ کو کر کے بھی ہم نے پرفارم کر کے یہاں پہ دکھایا ہے. آئی ہوپ اب آپ لوگ جب بھی یہ چیزیں پرچیز کریں مارکیٹ سے تو آپ پلیز ضرور خیال کریں ان چیزوں کا، کیونکہ آبویسلی آپ کو کلر میں، ٹیکسچر میں اتنا کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا. تو آپ گھر آ کے پلیز اس ٹیسٹ کو پرفارم کر کے دیکھیں. فار گاڈ سیک، فار دا سیک آف ہیلتھ آف یور چلڈرنز، فار دا سیک آف ہیلتھ آف یور فیملی، پلیز ان کا چیک اینڈ بیلنس رکھنا ضروری ہے. اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیں گے کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. آپ سے کل ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں، اپنا بھی خیال رکھیں، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.